It has been confirmed that he is dead. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तक रात प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। थोड़े दिन पहले हमारे सरताज अजीज साहब ने यह फरमाया था कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। F-16 का मामला था, वो तवालत पकड़ता गया। थोड़े दिन पहले जो इमदाद है पाकिस्तान की, उसको चंद बड़ी अहम बातों के साथ मशरूत किया गया, जिनमें दो बड़ी अहम ये हैं कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ फौरन कार्रवाई करे और फौरी तौर पर शकील अफरीदी को रिहा किया जाए। अमेरिका ने पाकिस्तान में बहुत सारे ड्रोन हमले किए हैं, लेकिन इस मर्तबा अमेरिका ने जो ड्रोन हमला किया है वो बलूचिस्तान में किया है, उस इलाके में किया है जहां आबादी मौजूद है और वो सेटल्ड एरिया है, पाकिस्तान का कबायली इलाका नहीं है, जहां पे अमेरिका ने ड्रोन हमला किया नौशकी में। और वहां पे मुल्ला अख्तर मंसूर तालिबान रहनुमा की हलाकत की इतलात आ रही हैं। पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो अजीबोगरीब तरीके से चुप है। यानी जॉन कैरी ये कहते हैं कि मैंने मियां नवाज शरीफ साहब को इतला दी और जो अमेरिकन आर्मी है वहां से कमांडर ने बाकायदा आर्मी चीफ को भी इतला दी और आर्मी चीफ ने भी नवाज शरीफ साहब को इतला दी। लेकिन मामला यह है कि क्या अमेरिकन, जब जॉन कैरी ने नवाज शरीफ साहब को फोन करके इतला दी कि जी हमने आपके पाकिस्तान में एक ड्रोन हमला किया है और उस ड्रोन हमले में हमने तालिबान के एक रहनुमा को मार दिया है, तो नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ इतला वसूल की या प्रोटेस्ट किया? क्या नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त उन्हें कहा कि जी आपने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के ऊपर हमला किया है, आपको पाकिस्तान के अंदर हमला नहीं करना चाहिए था, आपको हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए थी, आपने पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया है, और इसका क्या कोई प्रोटेस्ट किया मियां नवाज शरीफ साहब ने, या सिर्फ बात सुनी और बात सुन के अल्लाह हाफिज कर दिया, फोन डिस्कनेक्ट हो गया? मियां साहब पाकिस्तान से बाहर हैं, उन्होंने इसका जवाब सिर्फ इतना दिया है कि मुझे बाद में पता चला है। यानी मुझे ड्रोन हमले से पहले नहीं बताया अमेरिका ने, मुझे ड्रोन हमले के बाद में बताया। बात यह नहीं है, बात यह है कि मियां साहब ने जवाब क्या दिया उनको, जॉन कैरी से मियां साहब ने क्या प्रोटेस्ट किया फोन के ऊपर। पाकिस्तान की गवर्नमेंट अभी तक चुप है, इस बारे में खुलकर कोई बात नहीं कर रही, हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रही, तस्दीक नहीं कर रही, तरदीद नहीं कर रही, अजीब किस्म की खामोशी है। और दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो मजाक बने हुए हैं। हमने जो कुछ दहशतगर्दी में खोया है, हमने इतना कुछ स्टेक पे लगाया, इसके बावजूद हमारी क्रेडिबिलिटी जो है उसके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। डॉक्टर तारक फजल चौधरी PMLN से मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान इस्माइल, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आप तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देंगे। और यह मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोनिक लाइन पे, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर आमिर लियाकत इस वक्त कराची से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं और वो मौक़िफ़ देंगे बहैसियत एक तज्ज़ियाकार के, बहुत शुक्रिया आपका भी। सबसे पहले मैं, और यह मकबूल जान साहब, सर ये हुआ क्या है? यानी चाहे पहले इन्फॉर्म किया चाहे बाद में इन्फॉर्म किया, अटैक पाकिस्तान के अंदर हुआ है, उसामा बिन लादेन मारा जाता है, चाहे मुबैना तौर पे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में इतना बड़ा ऑपरेशन होता है। मुल्ला अख्तर मंसूर जो है उनके ऊपर ड्रोन हमला होता है पाकिस्तान में, और ड्रोन हमले तो सर रुक गए थे, लेकिन अब चंद दिन पहले इन्होंने कहा ताल्लुकात अच्छे नहीं है, और चंद दिन के बाद अब ये हमला हो गया है। इनको आप कैसे जोड़ के देखते हैं सर? देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत जो है ना, इस वक्त बहुत, जिसे कहते हैं, थिक सूप में आने वाली है, बहुत शदीद किस्म की। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने एक रियलाइज करवाया था गुज़श्ता 1-1.5 साल के अंदर अमेरिकन हुकूमत को कि तालिबान जो है उनके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हम उनके साथ बहुत बेहतर तरीके से चल रहे हैं। ठीक, उसके साथ साथ ये अमेरिकी पिट्ठू बने हुए थे। दो लोग जो हैं, एक तो मौलाना अबैदुल्लाह खान और एक उस्ताद जाफर जो है, उसको इन्होंने तालिबान के शूरा के मेंबर थे, उनको उन्होंने कस्टडी में मार दिया। ठीक, जिससे इनके तल्लुकात और कशीदा हो गए तालिबान के साथ। जिस वक्त इन्होंने पहली वहां पर की अपना बोरबन के अंदर लेके आए, तो असल में इनको तो पता नहीं होता, ये बुनियादी तौर पर समझते हैं। ये नवाज शरीफ साहब की दूसरी बेवकूफी है। पहली बेवकूफी इन्होंने की थी जब अफगान जहाज की सूरत हाल थी, तो उन्होंने अमेरिका के कहने के ऊपर इन्होंने उस वक्त था वो उनको बिल्टअप किया था और हिकमत जार के उसकी सूरत हाल तक खराब की थी और वो तबाह बर्बाद हो गया था। पूरे का पूरा अफगान जहाज है वो लड़ते रहे थे। इन सेकंड टाइम इन्होंने ये किया कि इन्होंने बगैर सोचे समझे ये समझते हैं कि तालिबान जो चूंकि हमारे साथ है तो जो हम कहेंगे मान लेंगे। तालिबान के पास मुल्ला उमर की एक सबसे बड़ी वसीयत है कि जब तक एक अमेरिकन सोल्जर भी उस सरजमीन पर मौजूद है हम मुज़ाकरात में नहीं जाएंगे। ठीक, एक बात तय है।
उसी वसीयत को देख के वो जो तालिबान का दूसरा ग्रोह था तैयब आगा वाला, उन्होंने मुल्ला अख्तर मंसूर की बैत की थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम अगर इस वसीयत को मानते हो तो ठीक है। अब इन्होंने अमेरिका को बड़ी याद दहानियां कायम हुई थी, यकीन दहानियां कहेंगे जो हम कहेंगे। अमेरिका कहता है कि तालिबान को मेन स्ट्रीम में लेके आओ, तालिबान कहते हैं मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकते जब तक ये हमारी शिक पूरी नहीं होती, ये 10,000 भी निकले यहाँ से, एक सिपाही भी यहाँ तक मौजूद है। इसके ऊपर फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, फिर मसाइल शुरू हुए, इन्होंने उनके कहने के ऊपर 2 बंदे उनके अंदर से मार दिए जो उसके अंदर थे, जेल के अंदर थे। फिर उसके साथ क्या है कि सराजुद्दीन नकानी का बेटा जो था, आप खुद पता है यहाँ मारा गया, फिर उसको वहां से एक्सपेल किया, वो बेचारा वहां चला गया, पहले आपका एसेट था। अब हालत ये है कि अब आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अब आप पे उन्होंने ड्रोन हमला किया है। अब जिस जगह पर ड्रोन हमला हुआ है, अब मैं आपको छोटी बात बताऊं, मैं वहां 2 साल डिप्टी कमिश्नर रहा हूं। ये चागी से को 20 किलोमीटर दूर का इलाका है, पूरा इलाका बलोच है, ठीक है। वहां से अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो अगर आता भी है तो वो शोरवक की तरफ से आता है, बीच में इतनी बड़ी झील आती है जंगी नावर की। मुझे समझ नहीं आती कि मुल्ला अख्तर मंसूर वहां करने क्या गया था। वो तो पहली बात है कंफर्म नहीं हो सका। वहीं पर 5 बंदे और मारे गए हैं। ड्राइवर ये सुबह कहता है कि जनाब मैं सुबह चला हूँ, ड्रोन हमले के बाद वो जो आजम ड्राइवर है किला अब्दुल्ला वाला, ठीक, वो जो जगह है वहां से खरान को रस्ता है, चौक है अहमदवाल जो है बहुत बड़ा, लेकिन आबादी का मामला यह है कि 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद एक गाड़ी गुजरती होगी, वहां पर दूर दूर तक आबादी को रेत के टीले है वो पूरा इलाका जो है, ठीक। ये उसके अंदर कुछ डूबियस हो गया है, पूरी की पूरी गाड़ी जल गई है। उसका जो पासपोर्ट है वो मुआवजाना तरीके से बच गया है, वो निकल आया है। ये ऐसी चीजें हैं कि जिसके अंदर बहुत हालात खराब बन रहे हैं। और आइंदा मुझे लगता यह है कि सिर्फ वहां नहीं रुकेंगे, उनके टारगेट्स में उन्होंने बहालपुर में भी आ जाना है कोई ड्रोन हमला, और किस दिन उन्होंने फरीद का भी ड्रोन हमला आ जाए। नहीं, वो तो हाफिज सईद को भी वो अमेरिकन ने अपनी लिस्ट में रखा हुआ है, वो किसी दिन लाहौर में आपको खबर अगर अचानक मिल जाए तो। आपने दावे बड़े बड़े किए थे, आपने कि तालिबान तो हमारी मुट्ठी की बात है, और आप मसला यह है कि तालिबान आपकी मुट्ठी की बात है कैसे भाई? आप मुल्ला ज़ईफ को ऐसे वहां से भेजते हो कि आपके पाकिस्तान के फौज के लोग जहाँ छुट्टे मारते हुए उसको हवाले करते हैं, वो कहता है उसकी पढ़े तो सही। तालिबान को आप कैसे, वो शुक्र है अल्लाह का कि उन्होंने इस बॉर्डर के अंदर आपके लिए मामला ठीक नहीं किया हुआ। हालत यह है कि कुलभूषण की एक्टिविटीज वो बताते हैं आपको, ठीक है, और आप उनके साथ ये करते हो कि आप उनके पेट पीठ में जरा घूमते हो। अच्छा, और ये सब एक मिनट रुकिएगा। आमिर लियाकत हुसैन साहब से मैं एक चीज पूछूं। आमिर लियाकत हुसैन साहब, इंडिया से हमारे सबको पता है, अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात हम कितने कामयाब हैं वो आपके सामने है। ईरान के साथ आपको मौका मिला था चंद दिन पहले, वो आपने कैसे जाया किया है और किस तरह वहां वो यहां से वापस गए हैं ये भी आपको पता है। और जिस तरह के ताल्लुकात आपके ईरान के साथ हैं, अमेरिका के साथ भी आपके ताल्लुकात खराब हो गए। सर, ताल्लुकात तो खारजा पॉलिसी किधर जा रही है? ये कौन सी खारजा पॉलिसी है सर? सर, जब मुल्क का वजीर आजम नवाज शरीफ होगा या वजीर आजम साहब नवाज शरीफ होंगे, इज्जत माब हजरत मौलाना अल्लामा इंतहाई मासूम इंतहाई शरीफ उन्नफ्स नाश्ता कर रहे हैं आजकल लंदन में, तो जिस मुल्क में वजीर आजम ऐसे होंगे तो खारजा पॉलिसी भी ऐसी ही होगी, इसी तरह की होगी। आप कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें तो अपनी ऑफशोर कंपनियां नहीं पता, उन्हें तो ये नहीं पता कि उन्होंने क्या क्या किया है दुनिया में, वो तो भूल जाते हैं ना। उनको तो पता ही नहीं था कि 1992 में उनके फ्लैट्स थे, वो अब उनको याद आए नहीं, वो 1992 में नहीं थे। तो जब हुक्मरान ऐसे होते हैं ना, तो एक बहुत मशहूर अरबी का मकूला है जिसे लोग हदीस कह देते हैं, वो हदीस नहीं है, अरबी का मकूला है, आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे आमाल वैसे हुक्मरान। तो चूंकि हम अस खुद दहशत गर्दी को, या मुझे पहले तो ये बता दिया जाए कि अगर मुल्ला अख्तर मंसूर मारा गया है या नहीं मारा गया है, ये खबर अच्छी है या बुरी है, दिल से अपने आप लोग सब जवाब दें। और देखिए हमें अल्लाह को मुंह दिखाना है, दिल से जवाब दें, किसने मारा छोड़ दीजिए इसको, खबर अच्छी है या बुरी है, सब कहेंगे अच्छी खबर है, क्योंकि मुल्ला अख्तर मंसूर या तालिबान पाकिस्तान के लिए सही नहीं है। मैं इख्तिलाफ करता हूं और ये मकबूल जान साहब से, पाकिस्तान में उन्होंने बहुत बुरी बुरी कार्रवाइयां की हैं, जिसमें उन्होंने मसाजिद में, मदरसों में, इमाम बारगाहों में, कहीं पर उन्होंने लोगों को नहीं छोड़ा है और वो एक्सेप्ट की उन्होंने जिम्मेदारियां, उन्होंने बच्चों को मारा है, उन्होंने बहुत जुल्म किया है। तो मेरे लिए तो ये खबर कोई बुरी नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद उनकी हिट लिस्ट पर, उन्होंने मुझे कहा मार देंगे आमिर लियाकत को। मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूं, खबर अच्छी है या बुरी पहले ये देखना है। अगर खबर अच्छी है तो ये काम हमारी हुकूमत को करना चाहिए था, ये हमारी फौज को करना चाहिए था। यहां मेरा जरूर इख्तिलाफ है, ये अमेरिका क्यों हर जगह आ जाता है, ये लोग कैसे घुस जाते हैं, इन्हें कैसे खबर हो जाती है कि आप कहां होते हैं, आपकी इंटेलिजेंस कहां पर होती है, आप किन कामों में पड़े हुए हैं,
آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کمپنیاں بنا رہے ہیں، آپ لوگوں کو الزامات کی دلدل میں آپ لمبی لمبی تقریریں اسمبلی میں آ کے کر رہے ہیں تاکہ معاملات کچھ اور جائیں، بات کہیں اور ہو رہی ہے. تو ہماری خارجہ پالیسی کوئی خارجہ، آپ مجھے خود بتائیں پٹھان کوٹ کے واقعے کے بعد آپ کی خارجہ پالیسی کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ مودی شادی میں شرکت کر کے چلا جاتا ہے. عمران بھائی یہ کوئی مذاق ہے؟ دا بچر آف گجرات وہ شادی میں شرکت کر کے جا رہا ہے جس نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، وہ چپ چاپ آتا ہے، جندل اس کے ساتھ ہوتا ہے، اشوک جندل جو اسٹیل کا کام کرتا ہے، دونوں مل کر شادی میں شرکت کرتے ہیں، چپ چاپ چلے جاتے ہیں. یہ پاکستان ہے یا مذاق ہے کہ پاکستان کا بھائی وہ وزیر اعظم کے حیثیت سے تو نہیں آیا تھا نا کہ جسے پروٹوکول دیا جاتا. وہاں پر آپ نے دیکھا تھا ان کا ملٹری سیکرٹری وزیر اعظم صاحب کا اس تک نے سیلیوٹ نہیں کیا کہ بھئی یہ کیسے آ گیا. پروٹوکول ہوتا ہے تو دو ملکوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے اور وزیر اعظم آتا ہے. یہ کیسی دوستی ہے؟ یہ کون سی دوستی ہے کہ ایک آدمی آیا اور چپ چاپ یہاں وزارت خارجہ کھان گئی؟ تو نہ وزارت خارجہ ہے نہ حکومت ہے، کچھ نہیں ہے. ٹھیک. طارق فضل صاحب اب گورنمنٹ کو سر کیا کہیے؟ اب یعنی میاں صاحب نے آپ کو کیا لگتا ہے جب جان کیری نے میاں صاحب کو بتایا کہ ہم نے آپ کے ملک کے اندر اٹیک کر کے ملا اختر منصور کو مار دیا ہے، تو میاں صاحب یہ تو بتا رہے ہیں کہ جی بالکل مجھے بتایا، یہ نہیں بتا رہے کہ میں نے آگے سے ڈانٹا یا کیا کہا یا میں نے خفت کا اظہار کیا کہ جی آپ نے پاکستان پہ کیوں حملہ کیا، پاکستان کی سالمیت پہ کیوں حملہ کیا، آپ نے یہ نہیں بتایا میاں صاحب نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران صاحب پرائم منسٹر نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، اگر آپ پوری سٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہو اور یقیناً سنی ہوگی تو اس میں انہوں نے یہ بات بالکل واضح طور پہ کہی ہے کہ پاکستان کے اندر ڈرون حملہ یہ پاکستان کی آزادی اور پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ہے، پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے اور یہ کسی صورت میں بھی ناقابل قبول ہے. یہ تو پاکستان میں بات یہ ہے کہ یہ ڈرون حملہ پاکستان کے اندر چھپوایا میاں صاحب نے اخبارات میں اور ٹیلی ویژن پہ. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا میاں صاحب نے یہ جملے جو چیز جان کیری کو کہے، پاکستان کے جان کیری کو میاں صاحب دیکھیں انہوں نے دندناتے ہوئے فون کیا پاکستان کے اندر میاں صاحب آپ کے گھر میں ہم نے بندہ مار دیا. مجھے جیسے آپ نے اوریہ جان مقبول صاحب کو ایک بڑا لمبا ٹائم دیا پوری فصاحت و بلاغت سے بات کرنے کا اور ڈاکٹر صاحب کو درس دینے کا پورا ٹائم دیا، تو مجھے بھی چند معروضات کرنے کا آپ بھی درس فرما دیں. اگر ہر جملے کے بعد آپ کاٹیں گے تو پھر نہ آپ وہ سننا چاہیں گے جو میں سنا سکتا ہوں اور نہ میں بتا سکوں گا جو میں نہیں ضرور آپ بتا دیں. میں صرف تصحیح کر رہا تھا کہ یہ اخباری سٹیٹمنٹ تھا. پاکستان کے اندر میرا سوال آپ سے کچھ اور تھا. پاکستان کے اندر جو چیز چھپتی ہے اور پاکستان کے اندر جو پرائم منسٹر آف پاکستان کی سٹیٹمنٹ چھپتی ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہوتی ہے. وہ اسلام آباد F10 G10 کے لیے یا کراچی سوراب گوٹ کے لیے یا لاہور کے کسی باٹی گیٹ کے لیے نہیں ہوتی، قصہ خانی بازار کے لیے نہیں ہوتی. یہاں ہمارے اسلام آباد میں تمام ڈپلومیٹک کورز ہیں. پرائم منسٹر کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ پوری بین الاقوامی دنیا کے لیے ایک میسج ہوتا ہے اور وہ یہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان کے اندر کوئی اور سٹیٹمنٹ دے رہا ہو، واشنگٹن میں کوئی اور دے رہا ہو، نیو یارک میں کوئی اور دے رہا ہو، لنڈن میں کوئی اور دے رہا ہو. تو پہلی بات تو یہ ہے دیٹ از فار دا ورلڈ، یہ ہماری خارجہ پالیسی کا حصہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو باتیں ابھی ہوئی، میں بہت ادب سے اپنے دونوں بھائیوں سے اوریہ جان مقبول صاحب سے بھی اور ڈاکٹر عامر صاحب سے بھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں نے اپنا ایک مائنڈ فکس کیا ہوا ہے کہ ہم نے فلاں پرسنالٹی، فلاں جماعت، فلاں گروہ کے خلاف بات کرنی ہے تو کرنی ہے، چاہے وہ کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کر کے آ رہے ہوں، ہم نے ضرور اپنے دل کا بغض اور وہ نکالنا ہے. میں پوچھتا ہوں اوریہ جان مقبول صاحب سے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ خارجہ پالیسی ہماری طالبان کے خلاف ہوئی اور ہم نے امریکہ کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کیا، تو میں ان کی یادداشت اگر کمزور ہو گیا تو عرض کر دوں کہ یہ جنرل مشرف نے کیا تھا، یہ میاں نواز شریف نے نہیں کیا تھا کہ امریکہ کے ایک ٹیلی فون کے اوپر ان کی 10 کی بجائے 11 ان کی باتیں مان لی گئی تھی. یہ جنرل مشرف کے دور میں ہوا تھا اور طالبان اور افغانستان کے بارے میں جو یو ٹرن ہماری پالیسی میں آیا تھا یہ نواز شریف کے دور میں نہیں تھا، جنرل مشرف کے دور میں تھا، جو وہ الزام میاں نواز شریف کو دے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک خالصاً ٹیکنیکل معاملہ ہے، یہ خالصاً آخری ایک بات، یہ خالصاً ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے. یعنی میں کبھی بھی اتنا فصیح اور بلیغ اور فلاسفر اور مفکر اور تجزیہ کار نہیں ہو سکتا کہ ایک رات کو میں شب برات پہ لوگوں کو رلا رہا ہوں، اگلے دن میں خارجہ پالیسی پہ بیان دے رہا ہوں، 5ویں دن میں بیٹھ کے انوائرمنٹ پہ بات کر رہا ہوں، 6ویں دن میں اگر آپ جاہل ہیں تو اس میں میرا قصور یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. مطلق ہے، آپ بات نہ کریں میرے سے، میں نے آپ کی بات نہیں ٹوکی. ڈاکٹر صاحب تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کریں، میں نے آپ کی بات نہیں ٹوکی.
I have मैंने to आपको नहीं respond. कहा, I have मैंने to अपने आप से respond. जी जरूर I have जरूर to कीजिएगा respond this कीजिएगा person. जो जाहिल बात है, मुकम्मल होने पे I रिस्पॉन्ड have to करें respond ये सारी आपको बात I मुकम्मल have होने to पे respond रिस्पॉन्ड this करना आप होंगे person. जाहिल। I have to respond this person. respond this person, I आप have to जरूर करें। respond this person. आप अपनी as बारी well. पे I आप have बात to करें। respond Nawaz हम Sharif as इसका well. खर्चा पॉलिसी I की have बात to कर रहे respond. हैं। I have to ये respond. कोई जी तरीका जरूर नहीं है, आपने to जरूर respond आपको मैं this टाइम person. देता हूँ डॉक्टर साहब मैं आपको टाइम देता हूँ रिस्पॉन्ड I करने have का मैं आपको to टाइम देता हूँ लेकिन पहले बात मुकम्मल हो I जाए will not बारी में spare करो, this this is person. not the way। I जी, will जरूर, not जरूर। spare आप this जाहिल person. नहीं है I तो have अपनी to बारी में respond. इंतजार करें। I have to ये respond. जहालत का अच्छा मुजाहरा चलो नहीं है। बारी मुकम्मल हो जाए हालत फिर आमिर याद जवाब देंगे ठीक है आपने जी? सबसे बड़े ठीक है जाहिल। इसको ऐसे तय कर लें कि पहले को इस वक्त आपको मैंने इस वक्त शबे बिल्कुल बारात आपकी बात को नहीं आपने टोका। शबे बारात को इस वक्त आपने टारगेट किया है। आप सबसे बड़े जाहिल हैं। आपसे बड़ा कोई जाहिल मैंने नहीं हो टारगेट सकता। नहीं किया। शबे बारात में तो हर मैंने कोई आदमी टारगेट रोता नहीं है। किया। आपसे शबे बड़ा बारात में जाहिल तो हर नहीं है। मुसलमान और रोता बदतमीजी का मुजाहरा है। शबे करते बारात हैं। में तो हर इतना मुसलमान बड़ा रोता है। बदतमीज भी कोई इसमें नहीं है। खारजा पॉलिसी का क्या ताल्लुक हो गया? शबे बारात मैं में तो अपनी गुनाहगार बात की रोते है हैं। कि गुनाहगार आप हर चीज से आप माहिर नहीं हो नाश्ता कर सकते। रहे हैं। आप आपने एक लंदन अच्छी में बात की नाश्ता होगी, कर रहे हैं। आप लेकिन कहाँ आप खारजा रोएंगे? पॉलिसी के माहिर आप नहीं तो है साहब। मुल्क को रुला के आप हर लंदन चीज को में जनाब, नाश्ता कर रहे हैं। आपने आपको हर तो चीज शबे को बारात एक ही इबादत की स्टेटमेंट में तौफीक नहीं हुई। आप तो रोए तक नहीं शबे बारात। आप लंदन चले गए जहाँ आपकी जायदादें, जहाँ आपकी ऑफशोर मुझे कंपनी मुझे एक मिनट मुझे ब्रेक लेने दो। मैं ब्रेक ले लेता हूँ ब्रेक से वापस आके फिर बात करते हैं ब्रेक ले वापस वेलकम बैक नाजरीन इमरान इस्माइल साहब ने ज्वाइन कर लिया अस्सलाम वालेकुम इमरान इस्माइल साहब जी वालेकुम सलाम। अच्छा इमरान इस्माइल साहब ये गवर्नमेंट की तरफ से अभी मैंने ये सवाल हुकूमत के सामने भी रखा था कि हमारी हुकूमत कहां खड़ी है अभी एक स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तारिक फातमी साहब के कि जी हमारे और अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए और इस लड़ाई में हमें मिलकर काम करने की जरूरत है लेकिन क्या ये मिलकर काम हो रहा है वो बाद में इन्फॉर्म करते हैं यानी मियां साहब के मुताबिक उन्होंने बाद में इन्फॉर्म किया है कुछ इतलात के मुताबिक उन्होंने पहले इन्फॉर्म किया लेकिन मियां साहब कंफर्म कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हमने अपने एंड से बात माननी तो मियां साहब कह रहे हैं बाद में इन्फॉर्म किया है लेकिन सर वो मारेंगे और इन्फॉर्म कर देंगे पाकिस्तान के अंदर आके चाहे किसी को भी मारे तो ये किस तरफ जा रही है सर खारजा पॉलिसी क्या होनी चाहिए इमरान देखें ये जो गुलाम कौमें होती हैं या जिन कौमों के जो हुकूमत में लोग होते हैं वो गुलामी में चले जाते हैं तो उनको बाद में बताना भी आसान लगता है कि जी जॉन कैरी ने आखिर फोन तो क्या कितनी बड़ी बात है जॉन कैरी ने फोन करके बताया कि हमने आपके मुल्क में आके इन्वेड करके और हमने एक बंदे को मारा अब वो अच्छा था बुरा था वो घटिया आदमी था कि बढ़िया आदमी था उसका फैसला बाद में होगा पहले बात ये कि हमारे मुल्क की सरहद की खिलाफ वर्जी हुई क्या पाकिस्तान कभी सोच सकता है कि अमेरिका की किसी एलआई की ऊपर उंगली उठा ले कहीं पे एक चूंटी जाके मारा है पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता सोच नहीं सकता हमें तो गुलामों के गुलाम हो गए हम गुलामी में ऐसा लगाया गया है और उसके बाद बात ये होती है जैसे बात करना चाहे कोई आप लब कुशाई नहीं कर सकते आपने जैसे कुछ बोला पहले से देते हैं कि जी आप जाहिल नहीं मैंने जो सवाल पूछा था ना मैं एक मिनट मैंने जो सवाल पूछा था ना गवर्नमेंट से मैंने ये पूछा था कि जॉन कैरी को इमीडिएटली मियां साहब ने क्या रिस्पॉन्ड किया ये इतला मैंने मांगी थी कि मियां साहब ने इमीडिएटली जॉन कैरी को रिस्पॉन्ड क्या किया लेकिन ये कोई तरीका बात करने का इमरान बात करने का ये कोई बात करने का तरीका नहीं है तारिक साहब कि आप जी शुरू हो जाते हैं आपके कई लोग मिनिस्टर्स के समेत ये बात इसी तरह शुरू करते हैं कि जी आपको फाइनेंस का क्या पता आप तो जाहिल आदमी है आप तो पीले स्कूल के पढ़े हुए ये बढ़िया होने का शौक कब से इनको पैदा हो मैंने बिल्कुल ये बात नहीं की इमरान साहब आप मेरे मुंह में अपने अल्फाज मत डालें मेरे मुंह में अपने अल्फाज मत डालें मैंने ये बात बिल्कुल नहीं की अगर अपने आप को इतना बढ़िया समझते हैं तो जाए वहाँ पे जहाँ पे बढ़िया लोग बसते हैं मैं पढ़ा हुआ उर्दू स्पीकिंग का मैं पढ़ा हुआ पीले स्कूल का लेकिन इनसे बेहतर तहजीब याफ्ता हूँ इनसे बेहतर मुझे मेरे माँ बाप ने तरबियत दी है ये कोई तरीका है यार ये कोई बात आपको जो माँ बाप ने तरबियत दी है उसका मुजाहरा आप कर रहे हैं वो नजर आ रही है वो कहने से नहीं होती नजर आती होती है हर एक बात पर कहते हो तुम के तू क्या है तुम ही कहो ये अंदाज है गुफ्तगू क्या है ये कोई ये अंदाज है ये इस तरह गुफ्तगू होती है बहुत से लोगों में ये अगर इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करें तो इसका मतलब है कि हमारे हाकिम बन गए कब्जा कर लिया हमारे ऊपर इन्होंने जो मर्जी करेंगे मेरे ख्याल में पर्सनल डिस्कशन ना की जाए पर्सनल डिस्कशन ना करें टॉपिक के ऊपर आ जाए टॉपिक के ऊपर आते हैं ना आप इमरान साहब आप लगा दिया यहाँ पे जवाब दे नहीं है वो अपोजिशन को जवाब नहीं देना चाहते नहीं देखिए एक तारिक फजल जैसा एक बात का जवाब तो देना पड़ेगा अगर ये तारिक साहब इस तरह बात करेंगे फिर इनसे बात नहीं होगी ठीक है जब इतने सारे बंदे पाकिस्तान ने मरवा लिए बातें हुई हैं फौजियों का नुकसान हुआ आम लोगों का नुकसान हुआ तो हमारा बहुत बड़ा क्रेडिट है दहशतगर्दी के खिलाफ इस आलमी जंग में अब जब उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा जाएगा अब जब मुल्ला अख्तर मंसूर के ऊपर यहां पे हमला होगा पाकिस्तान में मारा जाए तो सर फिर हमारा क्रेडिट कहां जाएगा तारिक फजल जौहरी साहब इसका एक ये पहलू भी है एक तो मुल्की सालमियत वाला मामला है दूसरा ये भी है सर इमरान लेकिन हम फ्रंट लाइन स्टेट तो है ना दहशतगर्दी देखिए गुजारिश है जी गुजारिश ये है लगी हुई है
کہ یہ بات آپ کو اور پوری قوم کو اس لیے بھی بہت زیادہ یہ بات اجاگر ہو رہی ہے یا بہت زیادہ اس بات کے اوپر بات ہو رہی ہے. دن میں بھی میں آج اپنے حلقے میں بھی تھا, وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی, اس لیے کہ یہ بات ہمارے دور میں الحمدللہ یہ ڈرون حملے ختم ہوئے ہیں, نہ ہونے کے برابر ہوئے ہیں. اور یہ ڈرون حملے کو ہمارے دور میں شروع نہیں ہوئے تھے. اگر آپ دیکھیں جس دور کی تعریف ابھی اولیاء جان مقبول صاحب کر کے گئے ہیں, جناب مشرف کے دور کی, اس دور میں تعداد کتنی تھی, بعد میں اس کی تعداد کتنی رہی, اور ہمارے دور میں ان کی تعداد کتنی ہوئی. یہ کنٹرول ہوا نا. آخر ہم نے اپنی آزادی, اپنی خود مختاری کے لیے بین الاقوامی سطح کے اوپر بات کی, اور پچھلے 2-3 سالوں میں آپ دیکھیں نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ ان کی تعداد ہے. اس لیے آج اس ڈرون حملے کو پوری پاکستان میں یہ موضوع گفتگو بنا ہوا ہے. اور میں عمران صاحب کو یہ بات کہوں گا کہ یہ کہنے سے کہ میری تربیت اچھی ہوئی ہے یہ نہیں ہوتا, یہ پتہ چلتا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ میں نے اپنے اوپر رکھ کے یہ بات کی تھی کہ میں ایک وقت میں ہر چیز کا ماسٹر میں نہیں ہو سکتا. میں نے کسی پر نکتہ نہیں میں طارق الجوید صاحب میرا واپس ڈیبیٹ پہ نہ جائیں. میں ایک چیز یہ کیا چار صاحب آئی ول واک آؤٹ. عمران خان صاحب آئی ول واک آؤٹ یور پروگرام. آپ بار بار پرسنل اٹیک ہو رہا ہے, مجھے موقع نہیں دے رہے ہیں. میں اس آدمی کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے. اس کے پورے آج یہ نواز شریف پھنس گیا. آج یہ نواز شریف کو سنوائے گا یہ آدمی. یہ اس نے غلط بات کی ہے. اگر آپ مجھے بات کرنے کا موقع نہیں دیں گے آئی ول ڈاکٹر صاحب بات کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کو اگر بہت زیادہ بحث کا شوق ہے تو کسی وقت بھی میرے ساتھ کر لیں. I am talking to you. میں نے اپنے اوپر رکھ میں آپ کو ڈاکٹر صاحب ایک منٹ یار سارے چپ ہو جائیں. طارق فضل میں تم سے بات ہی نہیں کر رہا. ایک منٹ سارے چپ سارے جی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب عامر لیاقت حسین صاحب ایک منٹ عامر لیاقت حسین صاحب آپ جواب دیں, پھر میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کروں گا. پوچھیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بالکل اب جواب سنیں اور میرے تسلی سے جواب سنیں. پہلی بات یہ ہے کہ شب برات, شب معراج, رمضان, نماز جمعہ یہ انسان کے پرسنل میٹر ہے. انسان اپنے خدا سے رات کو رو کے دعائیں مانگے یا اپنے خدا سے گڑ گڑا کے مانگے, کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ بندے اور خدا کے بیچ میں آئے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ شب برات کا ذکر خارجہ پالیسی پہ یہ کیوں لے کر آئے. میں عامر لیاقت حسین اس لیے ماسٹر ہوں کیونکہ میں وزیر بھی رہ چکا ہوں, میں پارلیمنٹ میں رہ چکا ہوں, میں وزیر مملکت برائے مذہبی امور رہ چکا ہوں. میرے باپ کا نام شیخ لیاقت حسین ہے جو مسلم لیگ کا 48 سال تک صدر رہا ہے. میری ماں محمودہ سلطان ہے جو مادر ملت کی ساتھی ہے. میرے نانا نے سردار علی صابری نے قائد اعظم کو قائد اعظم کا خطاب دیا ہے. یس I am a master of all. مجھے پتا ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے. میرے گھر کے اندر جی ایم سید سے لے کر شیخ مجیب الرحمان تک اور اسفندیار ولی سے لے کر خالد الولی خان تک یہ سب میرے گھر آتے رہے. سن لیں, پہلے بات سنیں. اس لیے مجھے پتا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں, اور میں مذہب پر بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ بات کر رہا تھا کہ خارجہ پالیسی یہ, انہوں نے کہا ایک رات انسان شب برات پر ہوتا ہے, دوسرے دن خارجہ پالیسی پر کیوں نہیں ہو سکتے. اگر ایک دفعہ ایک انسان, ایک ملک کے اندر ایک انسان میں اگر کوئی اپنی تعلیمی قابلیت رکھتا ہے تو وہ کسی دوسرے موضوع پر بھی بات کر سکتا ہے. وہ انسان ہے, اس کو پتا ہوتا ہے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, وہ اس کا ملک ہے, اس کے ملک میں حملے ہو رہے ہیں, اچانک ایک ڈرون حملہ ہوتا ہے, کوئی لوگ چلے جاتے ہیں. ہم سے تو یہ پوچھا جاتا ہے جب شناختی کارڈ بنتا ہے تمہارے ماں باپ پیچھے سے کہاں سے تھے, کدھر سے آئے تھے تمہارے ماں باپ, کدھر سے تعلق تھا. یہ ملا اختر منصور کا پاکستان میں کارڈ کیسے بن گیا شناختی کارڈ, اس کے پاس شناختی کارڈ کیسے تھا پاکستان کا, اس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ کیسے تھا, یہ کیسے یہاں پر موجود تھا. انہوں نے شرط کی بات کہہ کر میرے سوال کا جواب دے. میں تو رو لیا نا شب برات, پھر بھی قوم کو بھی رلا دیا, سب کو رلایا اللہ کی میں. چلیں اس پہ جواب ڈاکٹر صاحب, اس پہ تو جواب ان کو دینا پڑے گا نا. دیکھیں شناختی کارڈ کیسے بن گیا. تمہارا وزیر اعظم تو تمہارا شب برات جو ہے, تمہارا شب برات میں وزیر اعظم ناشتے کر رہا ہے لندن میں بیٹھ کے, اسے رونا نہیں آیا خدا کے لیے, وہ نہیں رویا خدا کے لیے. ہم تو روئے, قوم تو روئے, لیکن ہم روتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ برا نہ بنائیں, ہو گیا ٹھیک ہے. آپ نے تفصیل سے اپنا موقف دے دیا. میں واپس مجھے واپس اب حکومت سے یہ سوال جو آپ نے اٹھایا کہ پاسپورٹ کیسے بن گیا شناختی کارڈ, ایک رپورٹ میرے پاس ہے تقریباً 4,500 افغانی اور دیگر جو شہری ہیں غیر ملکی وہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ پاکستان سے باہر سفر کر چکے ہیں اب تک کی اطلاع کے مطابق. اور یہ انکوائری اس وقت ہو رہی ہے, کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں اور نادرا کے اندر سے بھی وہ لوگ گرفتار کیے گئے ہیں جنہوں نے یہ سارے کے سارے جعلی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنوائے ہیں. اور اس کی ڈیٹیلز ابھی آ جائیں گی 2-4 دن میں انشاءاللہ. یہ میں سب کے سامنے بھی رکھ دوں گا, میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں آلریڈی. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آتے ہیں پھر ڈاکٹر سے پوچھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. میرے خیال میں اب جو پہلے ڈیبیٹ ہو گئی ہے اس کو وہیں چھوڑ دیں. ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب, گورنمنٹ کیونکہ آپ ہیں, آپ کو جواب تو دینا پڑے گا. سر معاملہ یہ کہ امریکہ کہتا ہے کہ جہاں بھی ان کا مفاد ہوگا وہ اٹیک کریں گے. اب یہ ایک حملہ ہو گیا ہے, اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. آپ کی پالیسی کیا ہے سر؟ 55 گھنٹے گزر گئے ہیں, 54 گھنٹے گزر گئے ہیں,
ابھی تک آپ نے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کیا, اب جا کے آپ وہ اس کی سفیر کی طلبی اب کر رہے ہیں. یہ اتنا ڈیلے کیوں آ جاتا ہے سر گورنمنٹ کے معاملات میں, ہر چیز میں ڈیلے سر؟ دیکھیے گزارش ہے جی کہ دو الگ الگ باتیں ہیں. ایک تو جو ڈرون حملہ ہوا ہے اس کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور وضاحت کی ضرورت ہے کسی بھی فورم سے, اور وہ ہماری آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے, وہ ہماری خارجہ پالیسی کا حصہ ہے, اور اس میں احتجاج بھی ہے, اس میں ہم نے آپ یہ کہیں کہ اس کی مذمت بھی ہے, اور ہم نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم کبھی بھی پاکستان کے اندر اس طرح کے کسی حملے کی اجازت نہیں دے سکتے. اس سے پہلے یہ باتیں پاکستان میں ہوتی رہی ہیں, اور یقیناً بدقسمتی ہے. دیکھیں یہ بات واقعی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر طالبان افغانستان کے ہوں اور ان کے کمانڈر یہاں پاکستان میں پھر رہے ہوں تو یہ یقیناً ایک سوالیہ نشان ہے. اور یہ سوالیہ نشان میں نے بہت سارے پروگراموں میں یہ بات میں کر چکا ہوں عمران صاحب کہ جب تک پاکستان کا افغانستان کے ساتھ 2500 لمبا کلومیٹر بارڈر جب تک وہ 100% محفوظ نہیں بنایا جا سکتا اور اس سے جو دراندازی ہوتی ہے آنے اور جانے کے یہ ختم نہیں ہو سکتی, اس وقت تک اس طرح کے واقعات کو آپ نہیں روک سکتے کہ لوگ وہاں سے پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں. اور یہاں پہ بہت دفعہ یہ کمانڈر یا یہ طالبان کے جو لیڈرز ہیں پاکستان کے اندر نظر آئے ہیں یا پکڑے گئے ہیں, یا اس طرح کی باتیں جو ہیں جیسے یہ واقعہ ہوا ہے, اس سے پہلے یہ واقعات ہوئے ہیں. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ ان کے پاس شناختی کارڈ کیسے آیا اور یہ بات پوچھی گئی, تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ بدقسمتی سے افغان باشندوں کو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں شناختی کارڈ جاری ہوئے ہیں. یہ بات ریکارڈ پہ ہے. اسمبلی میں بھی جب سوالات پوچھے گئے تو اس میں حکومت نے کبھی نہ نہیں کی. میں آپ کو اپنی حکومت کی طرف سے یہ بتا سکتا ہوں کہ اس وقت تک وزارت داخلہ نے 1 لاکھ سے زائد افغانی شناختی کارڈ پکڑے ہیں, کنفسکیٹ کیے ہیں, انہیں کینسل کیا ہے, اور بہت سارے اس وقت جو ہیں وہ بندش کے مراحل میں ہیں. اور اسی طرح جو لوگ ان شناختی کارڈوں کے بنانے میں جن لوگوں نے کرپشن کی اور جعلی شناختی کارڈ بنائے, ان میں سے بہت سارے لوگ اس وقت وہ بیہائنڈ دا بارز ہیں, وہ جیل میں ہیں. اسی طرح بہت سارے ایسے جو جعلی لائسنس بنائے گئے اسلحے کے, وہ بہت سارے لوگ وزارت داخلہ کے ابھی بھی جیل میں ہیں. تو یہ کام جو ہے یہ ہماری حکومت کر رہی ہے. باقی اس سے پہلے حکومتوں میں جو کچھ ہوتا رہا, جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ڈرون حملوں کی, مجھے خوشی ہوئی ڈاکٹر صاحب کا سن کے کہ ان کا تعلق بھی مسلم لیگ سے ہے یا رہا ہے, لیکن پچھلے دور میں تو بیرونی طاقتوں کو خط لکھے جاتے رہے کہ ہماری پاکستان کے اندر کام کرنے والی پارٹیاں کبھی ان کے ساتھ مل رہی ہیں, کبھی راہ کے ساتھ ان کے تعلق نکل رہے ہیں. وہ ساری باتیں بھی یہاں پہ ہوتی رہی ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, ٹھیک ہے, ڈرون حملوں میں بھی کبھی ہمارے دور میں ہوئی. ٹھیک ہے, یہ سارے کے سارے مودی 90 پہ نہیں گیا, رائے گڑھ میں آیا. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب کی بات ٹھیک ہمارے ہے. دور میں پکڑے. عمران خان ڈاکٹر صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے, مودی رائے گڑھ میں آیا, ڈیفینڈ وہ کرتے رہے, 90 پہ نہیں گیا. آپ تو 12 مئی کو بھی ڈیفینڈ کرتے رہے. مودی آپ کو بڑی تکلیف ہے. مودی رائے آیا ہے جو میں اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب آپ سے, کارگل, جب ٹونی بلیئر کو الطاف حسین صاحب نے لیٹر لکھا تھا, ڈاکٹر صاحب آپ کس کے ساتھ تھے؟ گلی گلی میں شور ہے, وزیر اعظم چور ہے, گلی نہیں گلی میرے میں خیال آن ایئر اس طرح, وزیر اعظم چور ہے. آپ کی غداری کہاں تھی؟ میرے خیال میں یہ کو لیٹر لکھا جاتا میں عمران اسماعیل صاحب کے پاس اس وقت کیا آپ کی قیمت تھی اور آج آپ کی کیا قیمت ہے؟ تھا کہ آپ لوگ کراس ٹاک نہ کریں. میں بڑی دیر سے یہی کوشش کر رہا تھا کراس ٹاک آپ لوگ نہ کریں. آپ لوگ کراس ٹاک نہ کریں, مہربانی فرما کے اپنی اپنی باری پہ سوال کا جواب دے دیں تو زیادہ بہتر رہے گا. یہ پروگرام کا ٹائم تھوڑا سا رہ گیا, وہ نکل جائے گا. عمران اسماعیل صاحب, یہ لندن کے اندر اب ایک پلان ہو رہا ہے اور وہاں پہ فضل الرحمان صاحب بھی گئے ہیں, زرداری صاحب موجود ہیں. پیپلز پارٹی ڈویژنز کا شکار ہے, لیکن اس کو لندن پلان کہہ رہے ہیں اپوزیشن کے لوگ کہ اب جب میاں صاحب واپس آئیں گے تو معاملات کا بندوبست ہو جائے گا بڑی حد تک. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے اس وقت میاں صاحب سیاسی بیمار ہیں اور وہ لندن میں اپنا سرجن جنرل آصف علی زرداری صاحب سے علاج کرانے گئے, ان کو دکھانے گئے کہ کس طرح اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, اور وہ شاید ان کا اگر ساتھ دے دیں تو ان کو لگتا ہے کہ سر آج کل آپ بھی انہی سے علاج کروا رہے ہیں ویسے پیپلز پارٹی والوں سے, کرپشن کا ہے. جی آج کل خان صاحب بھی پیپلز پارٹی والوں سے دوائی لے رہے ہیں. اپوزیشن کے ساتھ چلے نا, ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. ہم آنے والے الیکشن میں ہم پھر پیپلز پارٹی کے لڑیں گے. ہمارے زاویے نظریے ہر چیز پیپلز پارٹی سے علیحدہ ہے. ہم نے 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم نے آواز دی کمبائن اپوزیشن کو کہ جو آنا چاہتا ہے اس ایک ایجنڈا کے اوپر کہ کرپشن کے خلاف, کرپشن کا ناصور پاکستان سے ختم کرنا ہے, اس پہ جو ساتھ دیتا ہے بسم اللہ, نہیں دیتا تو پیٹی اکیلے جائے گی. اس کے اندر اس کے اندر تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہم نے تو صرف ایک بات ان سے کی کہ یہ جواب دہ ہے اس چیز کے کہ پاکستان کے اندر ایک چوری ہوئی ہے اور بہت بڑی چوری ہوئی ہے.
اور اس میں متضادد بیانات میاں صاحب کے اپنی فیملی کے بچوں کے ان کے ٹیکس ریٹرنز کے حوالے سے ان کی جائیدادوں کے حوالے سے ساری چیزوں کے ڈفرینٹ چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں اور اس کو جس ویمنٹ طریقے سے اس وقت ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے جس شیملیس طریقے سے ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے جس کا جواب کوئی نہیں دیا جا رہا. آپ جیسی بات کرتے ہیں کہ یہاں چوری ہوئی ہے کہتے ہیں جی وہاں بھی تو چوری ہوئی ہے جی فلاں جگہ اتنا پیسہ آپ نے کھا گئے جی فلاں بھی تو کھا گیا. یہ جواب نہیں ہوتا کسی چیز کا کہ جی ہم کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب نے فلاں کیا تو جی جہانگیر ترین نے بھی تو کیا. یار تو جہانگیر آپ کی حکومت ہے اگر جہانگیر ترین نے چوری کیا آپ کے پاس ثبوت ہیں تو پکڑ لو جہانگیر ترین کو. میں تو ڈیفینڈ نہیں کر رہا میں تو سمپل سے آپ سے پوچھ رہا ہوں حسین نواز حسن نواز مریم نواز یہ 3 لوگوں کے آپ بیانات دیکھ لیں. جس دن ٹیم سیباسٹین کا انٹرویو تھا وہاں سے اٹھا کے آج تک کے سارے انٹرویوز دیکھ لیں بیانات دیکھ لیں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہاں چوری ہوئی ہے. بچہ پاکستان میں جانتا ہے کہ اس وقت نواز شریف کی پوری فیملی پاکستان میں غبن میں انوالو ہے. پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی چوری ہوئی ہے. نہیں لیکن اس میں اور ڈیفینڈ بھی ایسے کریں کہ آپ جواب نہیں دے رہے کسی چیز کا ہمیں جواب نہیں دینا. نہیں جہانگیر ترین کو اگر آج سے 3 سال پہلے ان کی گورنمنٹ آئی ہے یہ 2 سال پہلے پکڑتے ہو 2 سال کی تو ابھی تک سزا بھی ہو جاتی. یہ تو اگر پکڑنا چاہتے اور ان کیسوں کو حل کرنا چاہتے انہوں نے تو کوئی ایک کیس بھی نہیں کھولا کوئی ایک انکوائری نہیں کی کسی ایک بندے کو انہوں نے سزا نہیں دلوائی. طارق فضل چودھری صاحب میں نے یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ کوئی ایک ترمیم آپ نے کی ہو کوئی ایک کیس کھولا ہو کسی ایک کا آپ نے احتساب کیا ہو پاکستان میں یا احتساب کے لیے آپ نے کوئی ایک قدم بڑھایا ہو سوائے اس کے کہ میاں صاحب نے ایک دن نیب کی بے عزتی کی تھی. میں بریک کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے ساتھ ہی. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب یہ اب PORs تو طے ہو رہے ہیں. چودھری شجاعت حسین صاحب کو آج انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا وہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں حکومت کی نیک نیتی نہیں ہے اپوزیشن اپنی چیزیں سامنے رکھ رہی ہے حکومت اپنی رکھ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے مستقبل قریب میں چیزیں طے پا جائیں گی اور معاملات آگے بڑھیں گے کیونکہ زرداری صاحب سے میاں نواز شریف صاحب کی اگر ملاقات ہوتی ہے یا تھرو فضل الرحمان صاحب کے اگر معاملات طے ہو جاتے ہیں تو پھر اپوزیشن کہاں ہوگی؟ جی عمران بھائی آپ نے تینوں نام جو لیے ہیں وہ از خود سیلف ایکسپلینیٹری ہیں. نواز شریف زرداری فضل الرحمان کیا نام لیے آپ نے واہ 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 واہ. اب خود ہی سوچ لیں یہ 3 لوگ مل رہے ہیں تو کون لوگ مل رہے ہیں ذرا خود سوچ لیجیے آپ. تو مستقبل قریب میں کسی قسم کا کوئی حل نظر نہیں آئے گا کیونکہ جن 3 نام آپ نے جن لوگوں کے لیے ان کی خواہش اقتدار سے چمٹے رہنا ہے کسی طرح سے اقتدار کو دوام دینا ہے پاکستان کو دوام نہیں دینا. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے کہ ڈرون اٹیک ہو گیا اور یہاں مار دیا. یہ جو آپ نے سوال ریز کیا اور جو میں نے ریز کیا ہے یہ شناختی کارڈ کیسے بنا تھا جواب بڑا آسان ہے دینا جی وہ اس دور میں آئے تھے. تو وہ دور کس کا تھا عمران بھائی وہ دور کس کا تھا وہ ضیاء الحق کا دور تھا. ضیاء الحق ماموں تھے نواز شریف صاحب کے. اور اگر مشرف صاحب کے زمانے میں یہ سب کچھ ہوا تھا جو یہ کہہ رہے تھے تو پھر یہ بھی تو آئے تھے نا وزیر اعظم یہ روک دیتے یہ ساری چیزیں روک دیتے جو مشرف صاحب کر رہے تھے. ان کے پاس بھی اختیار تھا. نہیں صاحب یہ ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہے ملک سے وفا نہیں کرتے. اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں طارق فضل چودھری صاحب کا کہ تنقید بھی کرتے ہو اور تقلید بھی کرتے ہو. شب برات ٹرانسمیشن دیکھی پوری تم نے یار ہیں دیکھی پوری ساری پوری کی پوری دیکھیے بیٹھ کے روئے بھی ہو ساتھ ساتھ ذکر ضرور کرو گے شب برات ٹرانسمیشن کا. عامر لیاقت کو چھوڑ بھی نہیں سکتے اور عامر لیاقت کو دیکھے بغیر رہ بھی نہیں سکتے. تھینک یو طارق فضل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی طارق فضل چودھری صاحب یہ میرے خیال میں اب اس کو اور آگے بڑھ جائیں تو بہتر ہے پھر وہ ایک بحث شروع ہو جاتی ہے. طارق فضل چودھری صاحب سمپلی آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر TORs کے معاملے کو طے کرنے کے بعد اس کو منطقی انجام پر پہنچائیں گے کیونکہ عمران خان صاحب تو صاف کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت آئے گی میں تو جیل میں ڈالوں گا میں نہیں چھوڑوں گا. میاں صاحب کا نام لے کر کہہ رہے ہیں ان کی تو اسٹریٹجی بالکل ڈیفرنٹ ہے. ان کو لگتا ہے سڑکوں پہ الٹیمیٹلی رمضان کے بعد آنا پڑے گا. دیکھیں گزارش ہے جی کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی لیک کے گفتگو کی ہے. میں اب دوبارہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہوں گا لیکن جو بات آپ نے کی ہے سنجیدگی سے اس کا جواب یہ ہے کہ نہ اس سے پہلے ہماری کوئی نیت میں فطور تھا نہ آج ہمارے نیت میں کوئی فطور ہے. بہت نیک نیتی سے اس سے پہلے بھی اپوزیشن کے کہنے پہ ہم نے خط لکھا تھا چیف جسٹس صاحب کو اگر کوئی ریزرویشنز آئی ہیں TORs کے حوالے سے وہ بالکل دور کی جائیں گی. اور یہ جو بغض معاویہ میں لوگ ہمارے خلاف لگے ہوئے ہیں میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی لوگ اپنے دل کی بڑھاس نکالتے رہے ہیں ٹی وی پروگراموں میں بھی سڑکوں پہ بھی اور بھی طرح کی سازشیں کرتے رہے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب نے کہا ایک طرف ضیاء الحق دوسری طرف مشرف صاحب ادھر کتنا پیار ادھر کتنا بغض. تو یہ ہوتا ہے بغض معاویہ
جو ادھر ضیاء الحق ادھر مشرف صاحب 3 دفعہ نام لیا ہے انہوں نے, تو ظاہر ہے یہ ان کے لور ہیں, یہ ان کے چاہنے والے ہیں. بہرحال ہمارا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک بات کے اوپر ایمان ہے کہ پاکستان کے اندر اسی سیاسی جماعت کا مستقبل ہے جو پرفارم کرے گی. یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ جتنی مرضی لفاظی کر لیں, گانے بجانے کر لیں, جو مرضی کر لیں, جلسے کر لیں, عمران خان صاحب کر رہے ہیں, کنسرٹ کر رہے ہیں, جو مرضی کرتے رہیں, وہ اچھا لگے کسی کو یا برا لگے. اس سے پہلے بہت بڑی بڑی ریلیاں اس سے پہلے ہوتی رہیں, کرتے رہے جلسے, لیکن ان علاقوں میں بھی وہ ان تمام اپنی ریلیوں کو ووٹ میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکے. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو اگر نہیں نبھائیں گے, یہ ٹوپی ڈراموں سے اور ٹاک شو سے اور میڈیا کے ذریعے اگر آپ سیاست میں زندہ رہنا چاہتے ہیں, لوگوں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں, تو یہ پانی کا ایک بلبلہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کبھی بھی دائمی نہیں ہوتا. اچھا سر, ایک آخری سوال ڈاکٹر طارق فضل جوہری صاحب, میں آپ سے, کیونکہ آپ خود بھی آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگتا ہے, بالکل ایک میرا سادہ سوال آپ سے سر, وہ یہ کہ سر میاں صاحب کو بار بار علاج کے لیے باہر جانا پڑتا ہے سر, وہ ڈاکٹر ہی ادھر بلا لیں سر اپوائنٹمنٹ لے کے, سر یہ آپ کو نہیں لگتا پاکستان کو وزیر اعظم کی ضرورت ہے سر؟ دیکھیں بات پہلے, سب سے پہلے آپ کے جواب کے ساتھ ہی یہ جواب بنتا ہے کہ جن لوگوں کو کسی بھی فرد, چاہے وہ وزیر اعظم ہو, چاہے وہ کوئی عام فرد ہو, اگر اسے واقعی ہی اس کی طبیعت کو کوئی مسئلہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں اور میں علاج کے لیے جا رہا ہوں, تو میرا خیال ہے جو ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ. اللہ تعالیٰ سر میاں صاحب کو صحت دے, صحت کاملہ عطا فرمائے میاں صاحب کو, لیکن واقعی سوال میرا الگ تھا. کوئی ایسی تکلیف ہے جس کے لیے انہیں علاج کی ضرورت, میں آپ جی عمران اسماعیل صاحب آپ کنکلوڈ کر دیں سر, وقت ختم ہو رہا ہے میرے پاس. عمران اسماعیل صاحب نے بڑی طنز و مزاح کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی ہے اس کے اوپر, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم کیا بات کریں, وہ تو اللہ ہی جانے اور ان کا معاملہ. سر ٹھیک ہے سر, بڑی مہربانی آپ کی, بہت شکریہ, وقت ختم ہو گیا. میں بول رہا ہوں کہ طنز اور مزاح نہیں کیا سر میاں صاحب کی صحت پہ, لیکن پاکستان میں روزانہ لوگوں کی صحت کے ساتھ جو مذاق ہوتا ہے آپ اسپتالوں میں جا کے دیکھ لیں, آپ کو پتا چلے گا مذاق کون کس کے ساتھ کر رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ. پرانا بنایا ہوا بریک ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ نے تفصیل سے اپنا موقف دے دیا. مجھے واپس اب حکومت سے یہ سوال جو آپ نے اٹھایا کہ پاسپورٹ کیسے بن گیا شناختی کارڈ, ایک رپورٹ میرے پاس ہے, تقریباً 4,500 افغانی اور دیگر جو شہری ہیں غیر ملکی, وہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ پاکستان سے باہر سفر کر چکے ہیں اب تک کی اطلاع کے مطابق, اور یہ انکوائری اس وقت ہو رہی ہے. کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں, اور نادرا کے اندر سے بھی وہ لوگ گرفتار کیے گئے ہیں جنہوں نے یہ سارے کے سارے جعلی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنوائے ہیں, اور اس کی ڈیٹیلز ابھی آ جائیں گی 2-4 دن میں انشاءاللہ. یہ میں سب کے سامنے بھی رکھ دوں گا, میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں آلریڈی. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آتے ہیں پھر ڈاکٹر سے پوچھیں. ویلکم بیک ناظرین, میرے خیال میں اب جو پہلے ڈیبیٹ ہو گئی ہے اس کو وہیں چھوڑ دیں. ڈاکٹر طارق فضل جوہری صاحب, گورنمنٹ کیونکہ آپ ہیں, آپ کو جواب تو دینا پڑے گا سر. معاملہ یہ کہ امریکہ کہتا ہے کہ جہاں بھی ان کا مفاد ہوگا وہ اٹیک کریں گے. اب یہ ایک حملہ ہو گیا ہے, اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, آپ کی پالیسی کیا ہے سر؟ 55 گھنٹے گزر گئے ہیں, 54 گھنٹے گزر گئے ہیں, ابھی تک آپ نے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کیا, اب جا کے آپ وہ اس کی سفیر کی طلبی اب کر رہے ہیں. یہ اتنا ڈیلے کیوں آ جاتا ہے سر گورنمنٹ کے معاملات میں, ہر چیز میں ڈیلے سر؟ گزارش ہے جی کہ 2 الگ الگ باتیں ہیں. ایک تو جو ڈرون حملہ ہوا ہے اس کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور وضاحت کی ضرورت ہے کسی بھی فورم سے, اور وہ ہماری آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے, وہ ہماری خارجہ پالیسی کا حصہ ہے, اور اس میں احتجاج بھی ہے, اس میں ہم نے آپ یہ کہیں کہ اس کی مذمت بھی ہے, اور ہم نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم کبھی بھی پاکستان کے اندر اس طرح کے کسی حملے کی اجازت نہیں دے سکتے. اس سے پہلے یہ باتیں پاکستان میں ہوتی رہی ہیں, اور یقیناً بدقسمتی ہے. دیکھیں یہ بات واقعی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر طالبان افغانستان کے ہوں اور ان کے کمانڈر یہاں پاکستان میں پھر رہے ہوں, تو یہ یقیناً ایک سوالیہ نشان ہے. اور یہ سوالیہ نشان میں نے بہت سارے پروگراموں میں یہ بات میں کر چکا ہوں عمران صاحب, کہ جب تک پاکستان کا افغانستان کے ساتھ 2500 لمبا کلومیٹر بارڈر, جب تک وہ 100% محفوظ نہیں بنایا جا سکتا, اور اس سے جو دراندازی ہوتی ہے آنے اور جانے کے, یہ ختم نہیں ہو سکتی, اس وقت تک اس طرح کے واقعات کو آپ نہیں روک سکتے کہ لوگ وہاں سے پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں, اور یہاں پہ بہت دفعہ یہ کمانڈر یا یہ طالبان کے جو لیڈرز ہیں پاکستان کے اندر نظر آئے ہیں یا پکڑے گئے ہیں, یا اس طرح کی باتیں جو ہیں جیسے یہ واقعہ ہوا ہے, اس سے پہلے یہ واقعات ہوئے ہیں. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ ان کے پاس شناختی کارڈ کیسے آیا اور یہ بات پوچھی گئی, تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ بدقسمتی سے
افغان باشندوں کو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں شناختی کارڈ جاری ہوئے ہیں، یہ بات ریکارڈ پہ ہے۔ اسمبلی میں بھی جب سوالات پوچھے گئے تو اس میں حکومت نے کبھی نہ نہیں کی۔ میں آپ کو اپنی حکومت کی طرف سے یہ بتا سکتا ہوں کہ اس وقت تک وزارت داخلہ نے 1 لاکھ سے زائد افغانی شناختی کارڈ پکڑے ہیں، کنفسکیٹ کیے ہیں، انہیں کینسل کیا ہے، اور بہت سارے اس وقت جو ہیں وہ بندش کے مراحل میں ہیں۔ اور اسی طرح جو لوگ ان شناختی کارڈوں کے بنانے میں جن لوگوں نے کرپشن کی اور جعلی شناختی کارڈ بنائے، ان میں سے بہت سارے لوگ اس وقت وہ بیہائنڈ دا بارز ہیں، وہ جیل میں ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ایسے جو جعلی لائسنس بنائے گئے اسلحے کے، وہ بہت سارے لوگ وزارت داخلہ کے ابھی بھی جیل میں ہیں۔ تو یہ کام جو ہے یہ ہماری حکومت کر رہی ہے۔ باقی اس سے پہلے حکومتوں میں جو کچھ ہوتا رہا، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ڈرون حملوں کی، مجھے خوشی ہوئی ڈاکٹر صاحب کا سن کے کہ ان کا تعلق بھی مسلم لیگ سے ہے یا رہا ہے، لیکن پچھلے دور میں تو بیرونی طاقتوں کو خط لکھے جاتے رہے کہ ہماری پاکستان کے اندر کام کرنے والی پارٹیاں کبھی ان کے ساتھ مل رہی ہیں، کبھی راہ کے ساتھ ان کے تعلق نکل رہے ہیں، وہ ساری باتیں بھی یہاں پہ ہوتی رہی ہیں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ٹھیک ہے، ڈرون حملوں میں بھی کمی ہمارے دور میں ہوئی، ٹھیک ہے، یہ سارے مودی 90 پہ نہیں گیا، رائیونڈ میں آئے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کی بات ٹھیک ہمارے ہے، دور میں پکڑے۔ عمران خان ڈاکٹر صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے، مودی رائیونڈ میں آئے، ڈیفینڈ کرتے رہے، 90 پہ نہیں گیا۔ آپ تو 12 مئی کو بھی ڈیفینڈ کرتے رہے، مودی کی آپ کو بڑی تکلیف ہے۔ مودی رائیونڈ آیا ہے، جو میں اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب آپ سے، کارگل جب ٹونی بلیئر کو الطاف حسین صاحب نے لیٹر لکھا تھا، ڈاکٹر صاحب آپ کس کے ساتھ تھے؟ گلی گلی میں شور ہے، وزیر اعظم چور ہے، گلی گلی میرے میں خیال آن ہے اس طرح، وزیر اعظم چور ہے، آپ کی غداری کہاں تھی؟ میرے خیال میں ٹونی بلیئر کو لیٹر لکھا جا رہا ہے، میں عمران اسماعیل صاحب کی بات کرتا ہوں۔ اس وقت کیا آپ کی قیمت تھی اور آج آپ کی کیا قیمت ہے؟ تھا کہ آپ لوگ کراس ٹاک نہ کریں، میں بڑی دیر سے یہی کوشش کر رہا کراس ٹاک آپ لوگ نہ کریں، آپ لوگ کراس ٹاک نہ کریں، مہربانی فرما کے اپنی اپنی باری پہ سوال کا جواب دے دیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ یہ پروگرام کا ٹائم تھوڑا سا رہ گیا، وہ نکل جائے گا۔ عمران اسماعیل صاحب، یہ لندن کے اندر اب ایک پلان ہو رہا ہے اور وہاں پہ فضل الرحمان صاحب بھی گئے ہیں، زرداری صاحب موجود ہیں، پیپلز پارٹی ڈیویژنز کا شکار ہے، لیکن اس کو لندن پلان کہہ رہے ہیں اپوزیشن کے لوگ کہ اب جب میاں صاحب واپس آئیں گے تو معاملات کا بندوبست ہو جائے گا بڑی حد تک۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے اس وقت میاں صاحب سیاسی بیمار ہیں اور وہ لندن میں اپنا سرجن جنرل آصف علی زرداری صاحب سے علاج کرانے گئے، ان کو دکھانے گئے کہ کس طرح اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ شاید ان کا اگر ساتھ دے دیں تو ان کو لگتا ہے کہ سر آج کل آپ بھی انہی سے علاج کروا رہے ہیں ویسے پیپلز پارٹی والوں سے؟ کرپشن کا جی آج کل خان صاحب بھی پیپلز پارٹی والوں سے دوائی لے رہے ہیں۔ اپوزیشن کے ساتھ چلے نا، ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، ہم آنے والے الیکشن میں ہم پھر پیپلز پارٹی کے کریں گے، ہمارے زاویے نظریے ہر چیز پیپلز پارٹی سے علیحدہ ہے۔ ہم نے 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم نے آواز دی کمبائن اپوزیشن کو کہ جو آنا چاہتا ہے اس ایک ایجنڈا کے اوپر کہ کرپشن کے خلاف، کرپشن کا ناصور پاکستان سے ختم کرنا ہے، اس پہ جو ساتھ دیتا ہے بسم اللہ، نہیں دیتا تو پی ٹی آئی چلی جائے گی اس کے اندر، اس کے اندر تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ہم نے تو صرف ایک بات ان سے کی کہ یہ جواب دہ ہے اس چیز کے کہ پاکستان کے جان کیری کو میاں صاحب دیکھیں انہوں نے دندناتے ہوئے فون کیا پاکستان کے اندر، میاں صاحب آپ کے گھر میں ہم نے بندہ مار اگر دیا۔ مجھے جیسے آپ نے اولیاء جان مقبول صاحب کو ایک بڑا لمبا ٹائم دیا پوری فصاحت اور بلاغت سے بات کرنے کا، اور ڈاکٹر صاحب کو درس دینے کا پورا ٹائم دیا، تو مجھے بھی چند معروضات کرنے کا آپ بھی درس فرما دیں۔ اگر ہر جملے کے بعد آپ کاٹیں گے تو پھر نہ آپ وہ سننا چاہیں گے جو میں سنا سکتا ہوں اور نہ میں بتا سکوں گا جو میں نہیں ضرور آپ بتا دیں، میں صرف تصحیح کر رہا تھا کہ یہ اخباری سٹیٹمنٹ تھا۔ پاکستان کے اندر میرا سوال آپ سے کچھ اور تھا۔ پاکستان کے اندر جو چیز چھپتی ہے اور پاکستان کے اندر جو پرائم منسٹر آف پاکستان کی سٹیٹمنٹ چھپتی ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہوتی ہے، وہ اسلام آباد F10 G10 کے لیے یا کراچی سوراب گوٹ کے لیے یا لاہور کے کسی باٹی گیٹ کے لیے نہیں ہوتی، قصہ خانی بازار کے لیے نہیں ہوتی۔ یہاں ہمارے اسلام آباد میں تمام ڈپلومیٹک کورس ہیں، پرائم منسٹر کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ پوری بین الاقوامی دنیا کے لیے ایک میسج ہوتا ہے، اور وہ یہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان کے اندر کوئی اور سٹیٹمنٹ دے رہا ہو، واشنگٹن میں کوئی اور دے رہا ہو، نیو یارک میں کوئی اور دے رہا ہو، لندن میں کوئی اور دے رہا ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے دیٹ از فار دا ورلڈ، یہ ہماری خارجہ پالیسی کا حصہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو باتیں ابھی ہوئی، میں بہت ادب سے اپنے دونوں بھائیوں سے، اولیاء جان مقبول صاحب سے بھی اور ڈاکٹر عامر صاحب سے بھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں نے اپنا ایک مائنڈ فکس کیا ہوا ہے کہ ہم نے فلاں پرسنالٹی، فلاں جماعت، فلاں گروہ کے خلاف بات کرنی ہے تو کرنی ہی کرنی ہے، چاہے وہ کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کر کے آ رہے ہوں، ہم نے ضرور اپنے دل کا بغض اور وہ نکالنا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اولیاء جان مقبول صاحب سے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ خارجہ پالیسی ہماری طالبان کے خلاف ہوئی
اور ہم نے امریکہ کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کیا، تو میں ان کی یادداشت اگر کمزور ہو گیا تو عرض کر دوں کہ یہ جنرل مشرف نے کیا تھا، یہ میاں نواز شریف نے نہیں کیا تھا کہ امریکہ کے ایک ٹیلی فون کے اوپر ان کی 10 کی بجائے 11 ان کی باتیں مان لی گئی تھی. یہ جنرل مشرف کے دور میں ہوا تھا، اور طالبان اور افغانستان کے بارے میں جو یو ٹرن ہماری پالیسی میں آیا تھا یہ نواز شریف کے دور میں نہیں تھا، جنرل مشرف کے دور میں تھا، جو وہ الزام میاں نواز شریف کو دے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک خالصاً ٹیکنیکل معاملہ ہے، یہ خالصاً آخری ایک بات، یہ خالصتاً ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے. یعنی میں کبھی بھی اتنا فصیح اور بلیغ اور فلاسفر اور مفکر اور تجزیہ کار نہیں ہو سکتا کہ ایک رات کو میں شب برات پہ لوگوں کو رلا رہا ہوں، اگلے دن میں خارجہ پالیسی پہ بیان دے رہا ہوں، پانچویں دن میں بیٹھ کے انوائرمنٹ پہ بات کر رہا ہوں، چھٹے دن میں اگر آپ جاہل ہیں تو اس میں میرا قصور نہیں ہے. یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. جاہل مطلق ہے. آپ بات نہ کریں میرے سے، میں نے آپ کی بات نہیں ٹوکی. ڈاکٹر صاحب تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کریں، میں نے آپ کی بات نہیں ٹوکی. میں نے آپ کو نہیں کہا، میں نے اپنے آپ کو جی ضرور کیجیے گا بات مکمل ہو جائے پھر رسپونڈ کریں. یہ ساری آپ بات مکمل ہو جائے پھر رسپونڈ کریں. آپ ہوں گے جاہل. I have to respond this person. رسپونڈ اس پرسن آپ ضرور کریں. آپ اپنی باری باری پہ بات کریں. ہم اس کا خارجہ پالیسی کی بات کر رہے ہیں. یہ کوئی جی طریقہ نہیں ہے. آپ نے ضرور آپ کو میں ٹائم دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں رسپونڈ کرنے کا. میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں لیکن پہلے بات مکمل ہو جائے. لیکن اپنی باری پہ کرو. This is not the way. جی ضرور آپ جاہل نہیں ہیں تو اپنی باری پہ انتظار کریں. یہ جہالت کا مظاہرہ باری مکمل ہو جائے پھر ہمیں جواب دیں گے. ٹھیک ہے سب سے بڑی اس کو ایسے طے کرنا ہے کہ پہلے آپ کو میں نے شب برات کو اس وقت آپ نے ٹارگٹ کیا ہے. آپ سب سے بڑے جاہل ہیں. آپ سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہو سکتا. شب برات میں تو ہر آدمی روتا ہے. شب برات میں تو ہر مسلمان روتا ہے. شب برات میں تو ہر مسلمان روتا ہے. اس میں خارجہ پالیسی کا کیا تعلق ہو گیا؟ شب برات میں تو گناہگار روتے ہیں. گناہگار ہر چیز کے ماہر نہیں ہو سکتے. آپ لندن میں ناشتہ کر رہے ہیں. آپ کہاں روئیں گے؟ آپ تو ملک کو رلا کے لندن میں ناشتہ کر رہے ہیں. آپ کو تو شب برات عبادت کی توفیق نہیں ہوئی. آپ تو روئے تک نہیں شب برات. آپ لندن چلے گئے جہاں آپ کی جائیداد ہے، جہاں آپ کی آف شور مجھے کمپنی ایک منٹ میں بریک لے لیتا ہوں. بریک سے واپس آ کے پھر بات کرتے ہیں. بریک لیں واپس. ویلکم بیک ناظرین. عمران اسماعیل صاحب نے جوائن کر لیا. السلام علیکم عمران اسماعیل صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا عمران اسماعیل صاحب، یہ گورنمنٹ کی طرف سے ابھی میں نے یہ سوال حکومت کے سامنے بھی رکھا تھا کہ ہماری حکومت کہاں کھڑی ہے. ابھی ایک سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں طارق فاطمی صاحب کے کہ جی ہمارے اور امریکہ کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے اور اس لڑائی میں ہمیں مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کیا یہ مل کے کام ہو رہا ہے؟ وہ بعد میں انفارم کرتے ہیں. یعنی میاں صاحب کے مطابق انہوں نے بعد میں انفارم کیا ہے. کچھ اطلاعات کے مطابق انہوں نے پہلے انفارم کیا، لیکن میاں صاحب کنفرم کر رہے ہیں پرائم منسٹر پاکستان ہم نے اپنے اینڈ سے بات ماننی. تو میاں صاحب کہہ رہے ہیں بعد میں انفارم کیا ہے، لیکن سر وہ ماریں گے اور انفارم کر دیں گے پاکستان کے اندر آ کے، چاہے کسی کو بھی ماریں. تو یہ کس طرف جا رہی ہے سر؟ خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ عمران دیکھیں، یہ جو غلام قومیں ہوتی ہیں یا جن قوموں کے جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں وہ غلامی میں چلے جاتے ہیں، تو ان کو بعد میں بتانا بھی آسان لگتا ہے کہ جی جان کیری نے آخر فون تو کیا، کتنی بڑی بات ہے جان کیری نے فون کر کے بتایا کہ ہم نے آپ کے ملک میں آ کے انویڈ کر کے اور ہم نے ایک بندے کو مارا. اب وہ اچھا تھا برا تھا، وہ گھٹیا آدمی تھا کہ بڑھیا آدمی تھا، اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا. پہلے بات یہ کہ ہمارے ملک کی سرحد کی خلاف ورزی ہوئی. کیا پاکستان کبھی سوچ سکتا ہے کہ امریکہ کی کسی اعلی کی اوپر انگلی اٹھا لے، کہیں پہ ایک چونٹی جا کے مارا ہے؟ پاکستان ایسا نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا. ہمیں تو غلاموں کے غلام ہو گئے، ہم غلامی میں ایسے لگایا گیا. اور اس کے بعد بات یہ ہوتی ہے جیسے بات کرنا چاہے کوئی، آپ لب کشائی نہیں کر سکتے. آپ نے جیسے کچھ بولا پہلے سے دیتے ہیں کہ جی آپ جاہل. نہیں، میں نے جو سوال پوچھا تھا نا، میں ایک منٹ، میں نے جو سوال پوچھا تھا نا گورنمنٹ سے، میں نے یہ پوچھا تھا کہ جان کیری کو امیجیٹلی میاں صاحب نے کیا رسپونڈ کیا. یہ اطلاع میں نے مانگی تھی کہ میاں صاحب نے امیجیٹلی جان کیری کو رسپونڈ کیا کیا. لیکن یہ کوئی طریقہ. It has been confirmed that he is dead. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ تکرار پروگرام دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان ہوں. تھوڑے دن پہلے ہمارے سرتاج عزیز صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، تعلقات خراب ہو رہے ہیں. F-16 کا معاملہ تھا، وہ طوالت پکڑتا گیا. تھوڑے دن پہلے جو امداد ہے پاکستان کی، اس کو چند بڑی اہم باتوں کے ساتھ مشروط کیا گیا، جن میں 2 بڑی اہم یہ ہیں کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک کے خلاف فوراً کارروائی کرے اور فوری طور پہ شکیل آفریدی کو رہا کیا جائے.
امریکہ نے پاکستان میں بہت سارے ڈرون حملے کیے ہیں، لیکن اس مرتبہ امریکہ نے جو ڈرون حملہ کیا ہے وہ بلوچستان میں کیا ہے، اس علاقے میں کیا ہے جہاں آبادی موجود ہے اور وہ سیٹلڈ ایریا ہے، پاکستان کا قبائلی علاقہ نہیں ہے، جہاں پہ امریکہ نے ڈرون حملہ کیا ہے نوشکی میں، اور وہاں پہ ملا اختر منصور طالبان رہنما کی ہلاکت کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ پاکستانی حکومت جو ہے وہ عجیب و غریب طریقے سے چپ ہے، یعنی جان کیری یہ کہتے ہیں کہ میں نے میاں نواز شریف صاحب کو اطلاع دی، اور جو امریکن آرمی ہے وہاں سے کمانڈر نے باقاعدہ آرمی چیف کو بھی اطلاع دی، اور آرمی چیف نے بھی نواز شریف صاحب کو اطلاع دی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا امریکن جب جان کیری نے نواز شریف صاحب کو فون کر کے اطلاع دی کہ جی ہم نے آپ کے پاکستان میں ایک ڈرون حملہ کیا ہے اور اس ڈرون حملے میں ہم نے طالبان کے ایک رہنما کو مار دیا ہے، تو نواز شریف صاحب نے صرف اطلاع وصول کی یا پروٹیسٹ کیا؟ کیا نواز شریف صاحب نے اس وقت انہیں کہا کہ جی آپ نے پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے اوپر حملہ کیا ہے، آپ کو پاکستان کے اندر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنی چاہیے تھی، آپ نے پاکستان کی سالمیت پر حملہ کیا ہے، اور اس کا کیا کوئی پروٹیسٹ کیا میاں نواز شریف صاحب نے، یا صرف بات سنی اور بات سن کے اللہ حافظ کر دیا، فون ڈسکنیکٹ ہو گیا؟ میاں صاحب پاکستان سے باہر ہیں، انہوں نے اس کا جواب صرف اتنا دیا ہے کہ مجھے بعد میں پتا چلا ہے، یعنی مجھے ڈرون حملے سے پہلے نہیں بتایا امریکہ نے، مجھے ڈرون حملے کے بعد میں بتایا۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے جواب کیا دیا ان کو، جان کیری سے میاں صاحب نے کیا پروٹیسٹ کیا فون کے اوپر۔ پاکستان کی گورنمنٹ ابھی تک چپ ہے، اس بارے میں کھل کر کوئی بات نہیں کر رہی، ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر نہیں کر رہی، تصدیق نہیں کر رہی، تردید نہیں کر رہی، عجیب قسم کی خاموشی ہے، اور دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ مذاق بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے جو کچھ دہشت گردی میں کھویا ہے، ہم نے اتنا کچھ سٹیک پہ لگایا ہے، اس کے باوجود ہماری کریڈیبلٹی جو ہے اس کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری پی ایم ایل این سے میرے ساتھ موجود ہیں۔ عمران اسماعیل، تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، آپ تحریک انصاف کا موقف دیں گے، اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ٹیلی فونک لائن پہ، تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں اور وہ موقف دیں گے بحیثیت ایک تجزیہ کار کے، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ سب سے پہلے میں، اور یہ مقبول جان صاحب، سر یہ ہوا کیا ہے؟ یعنی چاہے پہلے انفارم کیا چاہے بعد میں انفارم کیا، اٹیک پاکستان کے اندر ہوا ہے، اسامہ بن لادن مارا جاتا ہے چاہے مبینہ طور پہ، لیکن پھر بھی پاکستان میں اتنا بڑا آپریشن ہوتا ہے، ملا اختر منصور جو ہے ان کے اوپر ڈرون حملہ ہوتا ہے پاکستان میں، اور ڈرون حملے تو سر رک گئے تھے، لیکن اب چند دن پہلے انہوں نے کہا تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور چند دن کے بعد اب یہ حملہ ہو گیا ہے، ان کو آپ کیسے جوڑ کے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے، پاکستان کی حکومت جو ہے نا اس وقت بہت جسے کہتے ہیں تھک سوپ میں آنے والی ہے، بہت شدید قسم کی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ریئلائز کروایا تھا گزشتہ 1-1.5 سال کے اندر امریکن حکومت کو کہ طالبان جو ہے ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں اور ہم ان کے ساتھ بہت بہتر طریقے سے چل رہے ہیں، ٹھیک۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ امریکی پٹھو بنے ہوئے تھے، دو لوگ جو ہیں، ایک تو مولانا عبید اللہ خان اور ایک استاد یاسر جو ہے، اس کو انہوں نے طالبان کے شورا کے ممبر تھے، ان کو انہوں نے کسٹڈی میں مار دیا، ٹھیک، جس سے ان کے تعلقات اور کشیدہ ہو گئے طالبان کے ساتھ۔ جس وقت انہوں نے پہلی وہاں پر کی اپنا گوربن کے اندر لے کے آئے، تو اصل میں ان کو تو پتہ نہیں ہوتا، یہ بنیادی طور پر سمجھتے ہیں۔ یہ نواز شریف صاحب کی دوسری بیوقوفی ہے۔ پہلی بیوقوفی انہوں نے کی تھی جب افغان جہاد کی صورتحال تھی، تو انہوں نے امریکہ کے کہنے کے اوپر انہوں نے اس وقت تھا وہ ان کو بلٹ اپ کیا تھا اور حکمت جار کے اس کی صورتحال جیسا خراب کی تھی، اور وہ تباہ و برباد ہو گیا تھا، پورے کا پورا افغان جہاد ہے وہ لڑتے رہے تھے۔ سیکنڈ ٹائم انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان جو چونکہ ہمارے ساتھ ہے تو جو ہم کہیں گے مان لیں گے۔ طالبان کے پاس ملا عمر کی ایک سب سے بڑی وصیت ہے کہ جب تک ایک امریکن سولجر بھی اس سرزمین پر موجود ہے ہم مذاکرات میں نہیں جائیں گے، ٹھیک، ایک بات طے ہے۔ اس کے اسی وصیت کو دیکھ کے وہ جو طالبان کا دوسرا گروہ تھا طیب آغا والا، انہوں نے ملا اختر منصور کی بیعت کی تھی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ تم اگر اس وصیت کو مانتے ہو تو ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے امریکہ کو بڑی یاد دہانیاں قائم ہوئی تھی، یقین دہانیاں کہیں کہ جو ہم کہیں گے، امریکہ کہتا ہے کہ طالبان کو مین اسٹریم میں لے کے آؤ، طالبان کہتے ہیں مین اسٹریم میں نہیں آ سکتے جب تک یہ ہماری شک پوری نہیں ہوتی، یہ 10,000 بھی نکلے یہاں سے، ایک سپاہی بھی جہاں تک موجود ہے۔ اس کے اوپر پھر کنفلکٹ شروع ہوا، پھر مسائل شروع ہوئے، انہوں نے ان کہنے کے اوپر 2 بندے ان کے اندر سے مار دیے جو اس کے اندر تھے، جیل کے اندر تھے۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہے کہ سراج نقانی کا بیٹا جو تھا آپ خود پتہ یہاں مارا گیا، پھر اس کو وہاں سے ایکسپیل کیا، وہ بیچارہ وہاں چلا گیا، پہلے آپ کا ایسٹ تھا۔ اب حالت یہ ہے کہ اب آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اب آپ پہ انہوں نے ڈرون حملہ کیا ہے۔ اب جس جگہ پہ ڈرون حملہ ہوا ہے، اب میں آپ کو چھوٹی بات بتاؤں، میں وہاں 2 سال ڈپٹی کمشنر رہا ہوں،
یہ چاغی سے کو 20 کلومیٹر دور کا علاقہ ہے. بات کرنے کا عمران بات کرنے میں یہ کوئی بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے طارق صاحب کہ آپ بھی شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے کئی لوگ منسٹر کے سمیت یہ بات اسی طرح شروع کرتے ہیں کہ جی آپ کو فائنانس کا کیا پتا, آپ تو جاہل آدمی ہیں, آپ تو پہلے اسکول کے پڑھے ہوئے. یہ بڑھیا ہونے کا شوق کب سے ان کو پیدا ہو گیا؟ میں نے بالکل یہ بات نہیں کی عمران صاحب, آپ میرے منہ میں اپنے الفاظ مت ڈالیں, میرے منہ میں اپنے الفاز مت ڈالیں. میں نے یہ بات بالکل نہیں کی. اگر اپنے آپ کو اتنا بڑھیا سمجھتے ہیں تو جائیں وہاں پہ جہاں پہ بڑھیا لوگ بستے ہیں. میں پڑھا ہوا اردو اسپیکنگ کا, میں پڑھا ہوا ہوں پہلے اسکول کا, لیکن ان سے بہتر تہذیب یافتہ ہوں, ان سے بہتر مجھے میرے ماں باپ نے تربیت دی ہے. یہ کوئی طریقہ ہے یار؟ یہ کوئی بات آپ کو جو ماں باپ نے تربیت دی ہے اس کا مظاہرہ آپ کر رہے ہیں, وہ نظر آ رہی ہے, وہ کہنے سے نہیں ہوتی, نظر آتی ہوتی ہے. ہر ایک بات پر کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے. یہ کوئی یہ انداز ہے؟ اس طرح گفتگو ہوتی ہے بہت سے لوگوں میں. یہ اگر اس ملک کے اوپر حکومت کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے حاکم بن گئے, قبضہ کر لیا ہمارے اوپر انہوں نے, جو مرضی کریں گے. میرے خیال میں پرسنل ڈسکشن نہ کی جائے, پرسنل ڈسکشن نہ کریں, ٹاپک کے اوپر آ جائے, ٹاپک کے اوپر آ جائے, ٹاپک کے اوپر آتے ہیں نا. آپ عمران صاحب آپ بار لگا دیا, یہاں پہ جواب دے نہیں ہے, وہ اپوزیشن کو جواب نہیں دینا چاہتے. نہیں دیکھیں ایک طارق فضل جیسا ایک بات کا جواب تو دینا پڑے گا. اگر یہ طارق صاحب اس طرح بات کریں گے تو ان سے بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, جب اتنے سارے بندے پاکستان نے مروا لیے, حادثے ہوئی ہیں, فوجیوں کا نقصان ہوا, عام لوگوں کا نقصان ہوا, تو ہمارا بہت بڑا کریڈٹ ہے دہشت گردی کے خلاف اس عالمی جنگ میں. اب جب اسامہ بن لادن پاکستان میں مارا جائے گا, اب جب ملا اختر منصور کے اوپر یہاں پہ حملہ ہوگا, پاکستان میں مارا جائے, تو سر پھر ہمارا کریڈٹ کہاں جائے گا؟ طارق فضل جوہری صاحب, اس کا ایک یہ پہلو بھی ہے, ایک تو ملکی سالمیت والا معاملہ ہے, دوسرا یہ بھی ہے سر. لیکن ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ تو ہے نا دہشت گردی. دیکھیں گزارش یہ ہے جی, گزارش یہ ہے لگی ہوئی ہے کہ یہ بات آپ کو اور پوری قوم کو اس لیے بھی بہت زیادہ یہ بات اجاگر ہو رہی ہے, یا بہت زیادہ اس بات کے اوپر بات ہو رہی ہے. دن میں بھی میں آج اپنے حلقے میں بھی تھا, وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی, اس لیے کہ یہ بات ہمارے دور میں الحمدللہ یہ ڈرون حملے ختم ہوئے ہیں, نہ ہونے کے برابر ہوئے ہیں. اور یہ ڈرون حملے کو ہمارے دور میں شروع نہیں ہوئے تھے. اگر آپ دیکھیں جس دور کی تعریف ابھی اولیاء جان مقبول صاحب کر کے گئے ہیں, جناب مشرف کے دور کی, اس دور میں تعداد کتنی تھی, بعد میں اس کی تعداد کتنی رہی, اور ہمارے دور میں ان کی تعداد کتنی ہوئی. یہ کنٹرول ہوا نا, آخر ہم نے اپنی آزادی, اپنی خود مختاری کے لیے بین الاقوامی سطح کے اوپر بات کی, اور پچھلے 2-3 سالوں میں آپ دیکھیں نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ ان کی تعداد ہے. اس لیے آج اس ڈرون حملے کو پوری پاکستان میں یہ موضوع گفتگو بنا ہوا ہے. اور میں عمران صاحب کو یہ بات کہوں گا کہ یہ کہنے سے کہ میری تربیت اچھی ہوئی ہے, یہ نہیں ہوتا, یہ پتہ چلتا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ میں نے اپنے اوپر رکھ کے یہ بات کی تھی کہ میں ایک وقت میں ہر چیز کا ماسٹر میں نہیں ہو سکتا. میں نے کسی پہ نکتہ نہیں میں طارق فضل جوہری صاحب میرا واپس ڈیبیٹ پہ نہ جائیں. میں ایک چیز اور, یہ کیا چار I will walk out. عمران خان صاحب I will walk out your program. آپ بار بار پرسنل اٹیک ہو رہے ہیں, مجھے موقع نہیں دے رہے ہیں. میں اس آدمی کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے, اس کے پورے آج یہ نواز شریف پھنس گیا. آج یہ نواز شریف کو سنوائے گا یہ آدمی, یہ اس نے غلط بات کی ہے. اگر آپ مجھے بات کرنے کا موقع نہیں دیں گے I will walk out. ڈاکٹر صاحب بات کرنے اپنے اوپر رکھ کے کی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو اگر بہت زیادہ بحث کا شوق ہے تو کسی وقت بھی میرے ساتھ کر لیں. I am talking to you. میں نے اپنے اوپر رکھ, میں آپ کو ڈاکٹر صاحب ایک منٹ یار, سارے چپ رہے, ایک منٹ طارق فضل میں تم سے بات ہی نہیں کر رہا. ایک منٹ, سارے چپ رہے, سارے جی. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب, عامر لیاقت حسین صاحب, ایک منٹ, عامر لیاقت حسین صاحب آپ جواب دیں, پھر میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کروں گا. پوچھیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بالکل, پہلا سنیں, اب جواب سنیں اور میرے تسلی سے جواب سنیں. پہلی بات یہ ہے کہ شب برات, شب معراج, رمضان, نماز جمعہ یہ انسان کے پرسنل میٹر ہے. انسان اپنے خدا سے رات کو رو کے دعائیں مانگے یا اپنے خدا سے گڑ گڑا کے مانگے, کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ بندے اور خدا کے بیچ میں آئے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ شب برات کا ذکر خارجہ پالیسی پہ یہ کیوں لے کر آئے. میں عامر لیاقت حسین اس لیے ماسٹر ہوں کیونکہ میں وزیر بھی رہ چکا ہوں, میں پارلیمنٹ میں رہ چکا ہوں, میں وزیر مملکت برائے مذہبی امور رہ چکا ہوں. میرے باپ کا نام شیخ لیاقت حسین ہے جو مسلم لیگ کا 48 سال تک صدر رہا ہے. میری ماں محمودہ سلطان ہے جو مادر ملت کی ساتھی ہے. میرے نانا نے سردار علی صابری نے قائد اعظم کو قائد اعظم کا خطاب دیا ہے. یس I am a master of all. مجھے پتا ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے. میرے گھر کے اندر جی ایم سید سے لے کر شیخ مجیب الرحمان تک اور اسفندیار ولی سے لے کر خان عبد الولی خان تک یہ سب میرے گھر آتے رہے. سن لیں, پہلے بات سنیں, اس لیے مجھے پتا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں. اور میں مذہب پر بات نہیں کر رہا ہوتا, میں یہ بات کر رہا تھا کہ خارجہ پالیسی یہ, انہوں نے کہا ایک رات انسان شب برات پر ہوتا ہے, دوسرے دن خارجہ پالیسی پر کیوں نہیں ہو سکتے. اگر ایک دفعہ ایک انسان, ایک ملک کے اندر ایک انسان
میں اگر کوئی اپنی تعلیمی قابلیت رکھتا ہے تو وہ کسی دوسرے ملک میں بھی بات کر سکتا ہے. وہ انسان ہے, اس کو پتا ہوتا ہے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, اس کا ملک ہے, اس کے ملک میں حملے ہو رہے ہیں, اچانک ایک ڈرون حملہ ہوتا ہے, کوئی لوگ چلے جاتے ہیں. ہم سے تو یہ پوچھا جاتا ہے جب شناختی کارڈ بنتا ہے تمہارے ماں باپ پیچھے سے کہاں سے تھے, کدھر سے آئے تھے تمہارے ماں باپ, کدھر سے تعلق تھا. یہ ملا اختر منصور کا پاکستان میں کارڈ کیسے بن گیا شناختی کارڈ, اس کے پاس شناختی کارڈ کیسے تھا پاکستان کا, اس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ کیسے تھا, یہ کیسے یہاں پر موجود تھا. انہوں نے شرط کی بات کہہ کر میرے سوال کا جواب دے. میں تو رو لیا نا شب برات, پھر بھی قوم کو بھی رلا دیا, سب کو رلایا اللہ کی میں. چلیں اس پہ جواب ڈاکٹر صاحب, اس پہ تو جواب ان کو دینا پڑے گا نا. دیکھیں شناختی کارڈ کیسے بن گیا. تمہارا وزیر اعظم تو تمہارا شب برات جو ہے, تمہارا شب برات میں وزیر اعظم ناشتے کر رہا ہے لندن میں بیٹھ کے, اسے رونا نہیں آیا خدا کے لیے, وہ نہیں رویا خدا کے لیے. ہم تو روئے, قوم تو روئے, لیکن ہم روتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پورا علاقہ بلوچ ہے, ٹھیک ہے, وہاں سے افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ اگر آتا بھی ہے تو وہ شوروک کی طرف سے آتا ہے. بیچ میں اتنی بڑی جھیل آتی ہے زنگی ناوڑ کی, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ملا اختر منصور وہاں کرنے کیا گیا تھا. وہ تو پہلی بات ہے کنفرم نہیں ہو سکا. وہیں پر 5 بندے اور مارے گئے ہیں. ڈرائیور یہ صبح کہتا ہے کہ جناب میں صبح چلا ہوں, ڈرون حملے کے بعد وہ جو اعظم ڈرائیور ہے قلعہ عبداللہ والا, ٹھیک, وہ جو جگہ ہے وہاں سے خاران کو رستا ہے, چوک ہے احمد وال جو ہے بہت بڑا, لیکن آبادی کا معاملہ یہ ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد ایک گاڑی گزرتی ہوگی. وہاں پر دور دور تک آبادی کو ریت کے ٹیلے ہے, وہ پورا علاقہ جو ہے, ٹھیک, یہ اس کے اندر کوئی ڈوبیس ہو گیا ہے. پوری کی پوری گاڑی چل گئی ہے, اس کا جو پاسپورٹ ہے وہ موجودانہ طریقے سے بچ گیا ہے, وہ نکل آیا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر بہت حالات خراب بن رہے ہیں, اور آئندہ مجھے لگتا یہ ہے کہ صرف وہاں نہیں رکیں گے, ان کے ٹارگٹس میں انہوں نے بہالپور میں بھی آ جانا ہے کوئی ڈرون حملہ, اور کس دن انہوں نے فرید کے کا بھی ڈرون حملہ آ جانا. نہیں, وہ تو حافظ سعید کو بھی وہ امریکن نے اپنی لسٹ میں رکھا ہوا ہے, وہ کسی دن لاہور میں آپ کو خبر اگر اچانک مل جائے تو. آپ نے دعوے بڑے بڑے کیے تھے, آپ نے کہ طالبان تو ہماری مٹھی کی بات ہے, اور آپ مسئلہ یہ ہے کہ طالبان آپ کی مٹھی کی بات ہیں کیسے بھائی. آپ ملا ضعیف کو ایسے وہاں سے بھیجتے ہو کہ آپ کے پاکستان کے فوج کے لوگ جہاں چھٹے مارتے ہوئے اس کو حوالے کرتے ہیں, وہ کہتا ہے اس کی پڑھے تو صحیح. طالبان کو آپ کیسے, وہ شکر ہے اللہ کا کہ انہوں نے اس بارڈر کے اندر آپ کے لیے معاملہ ٹھیک نہیں کیا ہوا. حالت یہ ہے کہ کلبھوشن کی ایکٹیویٹیز وہ بتاتے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے, اور آپ ان کے ساتھ یہ کرتے ہو کہ آپ ان کی پیٹ پہ جرا گھومتے ہو. اچھا, اور یہ سب ایک منٹ رکیے گا. عامر لیاقت حسین صاحب سے میں ایک چیز پوچھوں. عامر لیاقت حسین صاحب, انڈیا سے ہمارے سب کو پتہ ہے, افغانستان سے ہمارے تعلقات ہم کتنے کامیاب ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. ایران کے ساتھ آپ کو موقع ملا تھا چند دن پہلے, وہ آپ نے کیسے ضائع کیا ہے, اور کس طرح وہ یہاں سے واپس گئے ہیں, یہ بھی آپ کو پتا ہے. اور جس طرح کے تعلقات آپ کے ایران کے ساتھ ہیں, امریکہ کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات خراب ہو گئے. سر تعلقات تو خارجہ پالیسی کدھر جا رہی ہے, یہ کون سی خارجہ پالیسی ہے سر؟ سر, جب ملک کا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا, یا وزیر اعظم صاحب نواز شریف ہوں گے, عزت مآب حضرت مولانا علامہ انتہائی معصوم, انتہائی شریف النفس ناشتہ کر رہے ہیں آج کل لندن میں, تو جس ملک میں وزیر اعظم ایسے ہوں گے تو خارجہ پالیسی بھی ایسی ہی ہوگی, اسی طرح کی ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں پتا, انہیں تو اپنی آف شور کمپنیاں نہیں پتا, انہیں تو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کیا 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 دنیا میں, وہ تو بھول جاتے ہیں نا. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ 1992 میں ان کے فلیٹس تھے, وہ ان کو یاد آئے نہیں, وہ 1992 میں نہیں تھے. تو جب حکمران ایسے ہوتے ہیں نا, تو ایک بہت مشہور عربی کا مقولہ ہے جسے لوگ حدیث کہہ دیتے ہیں, وہ حدیث نہیں ہے, عربی کا مقولہ ہے, اعمالکم امالکم, جیسے اعمال ویسے حکمران. تو چونکہ ہم از خود دہشت گردی کو, یا مجھے پہلے تو یہ بتا دیا جائے کہ اگر ملا اختر منصور مارا گیا ہے یا نہیں مارا گیا ہے, یہ خبر اچھی ہے یا بری ہے, دل سے اپنے آپ لوگ سب جواب دیں. اور دیکھیں ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے, دل سے جواب دیں, کس نے مارا چھوڑ دیجئے اس کو, خبر اچھی ہے یا بری ہے. سب کہیں گے اچھی خبر ہے, کیونکہ ملا اختر منصور یا طالبان پاکستان کے لیے صحیح نہیں ہے. میں اختلاف کرتا ہوں اور یہ مقبول جان صاحب سے, پاکستان میں انہوں نے بہت بری کارروائیاں کی ہیں, جس میں انہوں نے مساجد میں, مدرسوں میں, امام بارگاہوں میں, کہیں پر انہوں نے لوگوں کو نہیں چھوڑا ہے, اور وہ ایکسیپٹ کی انہوں نے ذمہ داریاں. انہوں نے بچوں کو مارا ہے, انہوں نے بہت ظلم کیا ہے. تو میرے لیے تو یہ خبر کوئی بری نہیں ہوگی, کیونکہ میں خود ان کی ہٹ لسٹ پر, انہوں نے مجھے کہا مار دیں گے عامر لیاقت کو. میں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں, خبر اچھی ہے یا بری پہلے یہ دیکھنا ہے. اگر خبر اچھی ہے تو یہ کام ہماری حکومت کو کرنا چاہیے تھا, یہ ہماری فوج کو کرنا چاہیے تھا. یہاں میرا ضرور اختلاف ہے, یہ امریکہ کیوں ہر جگہ آ جاتا ہے, یہ لوگ کیسے گھس جاتے ہیں, انہیں کیسے خبر ہو جاتی ہے کہ آپ کہاں ہوتے ہیں, آپ کی انٹیلیجنس کہاں پر ہوتی ہے, آپ کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں,
آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کمپنیاں بنا رہے ہیں، آپ لوگوں کو الزامات کی دلدل میں آپ لمبی لمبی تقریریں اسمبلی میں آ کے کر رہے ہیں تاکہ معاملات کچھ اور جائیں، بات کہیں اور ہو رہی ہے۔ تو ہماری خارجہ پالیسی کوئی خارجہ، آپ مجھے خود بتائیں پٹھان کوٹ کے واقعے کے بعد آپ کی خارجہ پالیسی کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ مودی شادی میں شرکت کر کے چلا جاتا ہے، عمران بھائی یہ کوئی مذاق ہے؟ دا بچر آف گجرات وہ شادی میں شرکت کر کے جا رہا ہے جس نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، وہ چپ چاپ آتا ہے، جندل اس کے ساتھ ہوتا ہے، اشوک جندل جو اسٹیل کا کام کرتا ہے، دونوں مل کر شادی میں شرکت کرتے ہیں، چپ چاپ چلے جاتے ہیں۔ یہ پاکستان ہے کیا مذاق ہے کہ پاکستان کا بھائی وہ وزیر اعظم کے حیثیت سے تو نہیں آیا تھا نا کہ جیسے پروٹوکول دیا جاتا، وہاں پر آپ نے دیکھا تھا ان کا ملٹری سیکریٹری وزیر اعظم صاحب کا اس تک نے سیلیوٹ نہیں کیا کہ بھئی یہ کیسے آ گیا؟ پروٹوکول ہوتا ہے تو دو ملکوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے اور وزیر اعظم آتا ہے، یہ کیسی دوستی ہے؟ یہ کون سی دوستی ہے کہ ایک آدمی آیا اور چپ چاپ یہاں وزارت خارجہ کھان گئی؟ تو نہ وزارت خارجہ ہے نہ حکومت ہے، کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک، طارق فضل صاحب اب گورنمنٹ کو سر کیا کہیے؟ اب یعنی میاں صاحب نے آپ کو کیا لگتا ہے جب جان کیری نے میاں صاحب کو بتایا کہ ہم نے آپ کے ملک کے اندر اٹیک کر کے ملا اختر منصور کو مار دیا ہے، تو میاں صاحب یہ تو بتا رہے ہیں کہ جی بالکل مجھے بتایا، یہ نہیں بتا رہے کہ میں نے آگے سے ڈانٹا یا کیا کہا یا میں نے خفت کا اظہار کیا کہ جی آپ نے پاکستان پہ کیوں حملہ کیا، پاکستان کی سالمیت پہ کیوں حملہ کیا، آپ نے یہ نہیں بتایا میاں صاحب نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران صاحب پرائم منسٹر نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، اگر آپ پوری سٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہو اور یقیناً سنی ہوگی تو اس میں انہوں نے یہ بات بالکل واضح طور پہ کہی ہے کہ پاکستان کے اندر ڈرون حملہ یہ پاکستان کی آزادی اور پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ہے، پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے اور یہ کسی صورت میں بھی ناقابل قبول ہے۔ یہ تو پاکستان میں بات یہ ہے کہ یہ ڈرون حملہ پاکستان کے اندر چھپوایا میاں صاحب نے اخبارات میں اور ٹیلی ویژن پہ۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا میاں صاحب نے یہ جملے جو جان کیری کو کہے؟ پاکستان